Facebook? Live on Facebook. तुमने अपने पेज से क्यों नहीं किया ये? Share to page, manage, and then here. See. Next. So this is it. Can you please see if it's streaming? एक दफा check करके बता दो, so that I know. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for joining us. Can somebody in Zoom just post? Can you guys hear us okay? Wa alaikum assalam, Shumaila from Riyadh. Thank you for joining us. If someone can just post here, let me know that you can hear me okay. Okay, wonderful. Thank you. And then on Facebook. I don't see it on your Facebook. Why is it not on Facebook? Did you post it to the right Facebook? I think so. Can we check? I only have you on one of your Facebook pages, and I do not see it. See, look, I keep refreshing too. Maybe it's taking a little bit of time. It won't. Check. Are you still on your Zoom? Go onto the website. Right. Which website? The Facebook website. All right. Did it close? Uh-huh. It's streaming somewhere. And it is streaming on the page. Go live. Maybe I have to do go live. Yeah, you have to click go live. Go live. All right, now check, please. Wait, let it load. इसीलिए मैंने तुम्हें कहा बेटा you should handle it because you know I'm a klutz with all this stuff. Well, it's not like we can do it remotely. You have to do it on your own. You're a panelist. All right, now check, please. I'm not a panelist on it. You are. No, it is. All right, sorry guys. As you can tell, I'm not very good with technology, although I run businesses online. I have to get help either from a VA or my daughter. So assalamu alaikum everyone again. So those on Facebook, Natasha, please check the comments on Facebook. I just want you to comment. Those that are watching on Facebook Live, can you please comment? Let us know that you can see us and hear us. And I'm very glad that you're here. And thank you. Okay, we're good. ठीक है. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. कल आई एम सॉरी अनएक्सपेक्टेडली सेशन कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे अजीज मामू को बहुत मेजर स्ट्रोक हुआ था और हम लोग सारा दिन हॉस्पिटल में थे. आप लोगों की दुआओं का, गुड विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया. आई रियली अप्रिशिएट इट. ही स्टेबल नाउ बट ही स्टिल इन द हॉस्पिटल. तो थोड़ा सा मैं आपको प्रेफेस दे दूं कि आज का फॉर्मेट क्या है. तकरीबन 70 मिनट्स का कंटेंट होगा, 70 to 80 मिनट्स. वी गोइंग टू ट्राई कि हम इसी विंडो में रह सके, लेकिन कोशिश यही है कि कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर कंटेंट ना हो और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस पिछली दफ़ा भी थे, इस दफ़ा भी हैं. और आप लोग लाइव जो भी देख रहे हैं जूम पे या फेसबुक पे, यू कैन सेंड क्वेश्चंस. अच्छा, और कुछ भी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे. अच्छा जी, अब बात ये है, कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू गो ओवर, कि कुछ लोगों ने लास्ट टाइम ये कहा था कि आपने तो ये कहा था दिस इज अबाउट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें किस तरह हेल्प करेंगी ये वो. तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी. एक तो ये कि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे इस वक्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर अ पर्सनल सेशन. तो आई एम नॉट टेकिंग पर्सनल सेशंस. तो उसमें मैंने ये कहा था कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम शायद पूरी बात डिस्क्राइब नहीं की थी कि मैं जब अमेरिका से भी यहाँ पर आई थी, आई हैव अ कपल ऑफ बिजनेसेस एंड दे आर ऑनलाइन बिजनेसेस. एक तो आई डू लाइफ कोचिंग जिसमें मोटिवेशनल स्पीकिंग भी है. दूसरा आई हैव बिजनेस कोचिंग की है मेरी, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की बिजनेस है जिसमें, उसमें भी मैं कोचिंग करती हूँ. So दोनों they are full time businesses and I'm extremely busy with that. तो कुछ लोग अपना दिल खराब कर लेते हैं कि ये मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं देती. जब मैंने ये शुरू की थी वीडियोस तो मैं चाहती थी कि मैं जो अमेरिका में 10 साल से मैं ये कर रही थी, बहुत लोगों को फायदा हुआ, बहुत लोगों की जिंदगियां भी बदली.
اور میں چاہتی تھی کہ پاکستان میں بھی یہ شیئر کیا جائے. میرا پرسنل پیشن ہے ٹو ہیلپ امپاور ویمن. اور امپاورمنٹ بھی بائی دا وے یہ کبھی بعد میں بات ہوگی, وہ والا ماڈل نہیں جو ویسٹ میں یوز ہوتا ہے فار فیمنسٹ موومنٹ. آئی ڈونٹ ریئلی بلیو ان دیٹ. اس کے فائدے بھی ہیں پر اس کے نقصانات بھی کافی ہیں. تو جو میں نے سیکھا, جو میں نے سمجھا, میں چاہتی تھی یہاں پہ سکھاؤں. تو میں نے اپنا گول بنایا کہ اچھا 6 مہینے میں ویڈیوز بنا کے لگاتی ہوں تھوڑی بہت, اور اگر اس سے صرف 10 خواتین کی اگر مدد ہوتی ہے تو then I'm going to say okay this was a mission accomplished. اب وہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ 10 خواتین 6 مہینے میں, تو کیا وہ 1 مہینے میں وائرل ہونا شروع ہو گیا. and millions have watched. I'm very blessed, I'm very grateful, I'm very humbled. اللہ کا احسان ہے کہ اتنے لوگوں کو یہ میسیجز گئے ہیں اور اتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. لیکن ابھی بھی جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, وی ہیو ناٹ میڈ اینی منی. ایک پینی بھی نہیں بنایا اس کسی بھی انڈیور سے. میری کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی میں ہیلپ کر سکوں, جس طرح سے بھی ہیلپ کر سکوں, اور وہ میں کر سکوں تو اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ I will. To have a personal session with me, میں نے میرا ایک آٹومیٹڈ میسج جا رہا تھا, if you have to hire me as a consultant, I only do high level consulting. اس میں it's very expensive for Pakistan. It's $5,000 per hour to hire me. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ایسا کیوں نہ کچھ کریں کہ جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے اور پریکٹیکل فائدہ پہنچے, اور اس سے وہ سب کچھ سیکھ لیں جو شاید وہ ایک پرسنل سیشن میں مجھ سے نہیں سیکھ سکتے. مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سیشن دیں اور جس میں جیسے کوئی گولی مجھے دے دے, گیو می اے پل جس کو کھا کے میں ٹھیک ہو جاؤں, میری زندگی بھی ٹھیک ہو جائے. اب بات یہ ہے کہ ایسی زندگی ٹھیک ہوتی نہیں ہے. مسئلے جو ہیں جو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, یقین کیجئے وہ بیسکلی تھیم ایک ہی ہے کہ میری زندگی میں سٹریس ہے, فرسٹریشن ہے, میرج کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے یا کسی نے کچھ کر دیا اس کی وجہ سے, جو بھی ہے, اب میری زندگی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ یقین کیجئے جو بھی آپ مسئلہ بھیجتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی فارم, کوئی نہ کوئی اس کی صورت سے میں گزر چکی ہوئی ہوں. I've been there, I've done that. کس طرح میں نکلی, کیا میں نے کیا کہ میں eventually I was living what is called the American dream independently as a strong person. کس طرح ہوا یہ؟ دیکھیے اس میں تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے, اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک بات سمجھ لیجئے کہ کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا. There is no knight in shining armor that is going to come and save you. آپ خود اپنے سیویئر ہیں. آپ کے اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے اور اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, لیکن اللہ کی مدد پانے کے لیے اس کے فریم ورک میں رہ کے پھر کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہم نے جو ورک شاپ ترتیب دی تھی, میں نے اپنے استاد کے ساتھ یہ ترتیب دی ہے. یہ میرے ساتھ 13 سال سے he's been helping me, بلکہ he has been working on me میں کہہ سکتی ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے جتنی ہیلپ کی to become a strong person, وہی چیزیں میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں. تو ایک چیز کی, ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اور یہ ہم نے اس ورک شاپ میں آپ کو یہ فاؤنڈیشن سکھا رہے ہیں. اور یہ میں نے جو سیکھا امریکہ میں, جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا, تھرو آل دا نیورو پلاسٹیسٹی اینڈ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اینڈ آل آف دوز تھنگس, وہ آپ جب دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ایکچولی دین میں سکھائی گئی ہیں, ہمیں ابھی تک ان کی ٹھیک سمجھ نہیں آئی تھی, جو کہ ہم اس ورک شاپ کے تھرو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی پریکٹیکل زندگی میں آپ کو فائدہ دیں گی. ٹو بیکم اسٹرانگ, ٹو بیکم اسٹیبل, ٹو بی ہیپی, کہ آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن آپ کا اندر کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک رہے, وہ اسٹرانگ رہے. وہ کس طرح ہوتا ہے وہ ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں ہم نے جو فریم ورک بنایا ہے, جو ہم نے لاسٹ ٹائم کور کیے تھے, اس میں ہم فوکس کر رہے ہیں قلب کے اوپر. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, زیادہ تر لوگ جو مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ایشوز, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, یہ والے جو ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم تھراپسٹ کے پاس گئے ہیں, ہم نے گولیاں بھی کھائی ہیں, ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے وہ بھی کیا, ہم ٹھیک نہیں ہو رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں سکے لوگ کہ یہ مسئلہ وہ سمجھتے ہیں کہ برین کا ہے. ایکچولی یہ مسئلہ برین کا ہے نہیں فار موسٹ پیپل. اب کچھ لوگوں کا جن کا کیمیکل امبیلنس ہے, they've been diagnosed with an actual mental disorder, میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو یہ بات میڈیکل سائنس میں بھی اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ برین کا نہیں ہے, یہ ایکچولی ہارٹ کا مسئلہ ہے. ہارٹ ایک بے انتہا پاورفل آرگن ہے جس کے اوپر ہم نے
پراپر ریسرچ نہیں کی ہے. ویسٹ میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا, ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ, انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے, بہت زبردست ریسرچ کی ہے, اور انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ جب ہارٹ اور برین کوہیرنس میں ہوتے ہیں تو کتنی ہیلنگ امیڈیٹلی 5 منٹ اگر ہارٹ اور برین کوہیرنس میں ہوں, دن کے 5 منٹ جو ہیں وہ 5 گھنٹے تک باڈی کی امیون سسٹم کو بوسٹ کر دیتے ہیں. آپ سوچیں کتنی بڑی چیز ہے, کہ اتنی بڑی کوئی آپ امیونٹی کی میڈیسن نہیں لے سکتے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا دی ہے, آپ کی باڈی میں موجود ہے ود یور ہارٹ اینڈ برین. تو یہ کس طرح ہوتا ہے, یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہم نے یہ فریم ورک بنایا تھا. تو اس کے اوپر پہلے 12 پوائنٹس ہم نے کور کرنے ہیں. دا ہیلتھی, واٹ آر دا سمٹمز آف اے ہیلتھی ہارٹ, ایک صحت مند قلب کی کیا نشانی ہے. اس میں سے 6 پوائنٹس ہم نے لاسٹ ٹائم کور کیے تھے. میں آپ کو اس کا بریف اوور ویو دے دیتی ہوں. اگر آپ نے مس کر دیا تھا وہ ورک شاپ تو اٹ از آن دس پیج, آپ اس میں جا کے اس ورک شاپ کو دوبارہ سن سکتے. ابھی نہیں سنیے گا, بعد میں سنیے گا تاکہ آپ یہ آج ہمارے ساتھ یہ کور کر سکے. تو فرسٹ ون واز توحید, سیکنڈ واز نیت, تھرڈ واز اخلاص, پھر محبت, پھر تشکر و تفکر, اور پھر اس کے بعد تھی تفویض وچ از سبمیشن. اور اب ہم, اور تفویض کے بعد آتا ہے توکل, اور آج ہم نے 7 پوائنٹس مزید کور کرنے ہیں. اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہوں گے آج کی ورکشاپ میں, تو انشاءاللہ نیکسٹ 2 ورکشاپس میں ہم کور کریں گے کہ بیمار قلب, جو کہ زیادہ تر آپ لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ بیمار قلب کی نشانی ہے, تو بیمار قلب کی کیا سمٹمز ہیں اور ان کا کیا علاج ہے, وہ بھی ہم 6 کر کے, وہ بھی تقریباً 12 پوائنٹس ہیں, تو وہ ہم 6 کے اس میں کر کے کریں گے. اچھا, اینڈ میں ہم کوسچن اینڈ آنسرز بھی آنسر کریں گے. سو آپ اپنے کوسچنز پوسٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں. اگر آج کی ورکشاپ میں آنسر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کلیکٹ کر کے کریں گے. السلام علیکم انکل, ویلکم. تھینک یو فار جوائننگ اس اگین. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو انکل ہم نے جو لاسٹ ٹائم کور کیا تھا اس کے بعد آگے سے اب شروع کرتے ہیں, وچ از تقوی, اللہ کے ساتھ کنیکشن, اور اس میں خشوع بھی آتا ہے. جی, تقوی ایک اصل میں کیفیت ہے. ہمارے یہاں جب اس کو ریلیجس لینگویج کے حوالے سے لیا جاتا ہے تو اس میں یہ باوجود اس کے کہ شاید آپ میں سے کچھ احباب سننے والے سامعین کو اس میں اتنا انٹرسٹ نہ ہو, لیکن میں پھر بھی بتانا چاہوں گا کہ تقوی ایک ایسی کیفیت ہے آپ کے قلب اور باطن کی, جس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک محبت کرنے والے اور محبوب, اور جس سے محبت, جو محبت کر رہا ہے, عاشق ہے, یا اسے آپ کہہ لیں یا ایک محبوب کہہ لیں, ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے, بڑا لطیف رشتہ ہوتا ہے, بڑے ہی نازک سفسٹیکیٹڈ ٹائپ آف ریلیشن شپ ہوتی ہے, کہ اس میں جو محبت کرنے والا ہے وہ ہر لمحے محتاط ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں, کوئی ایسا کام نہ کروں جو میرے محبوب کو پسند نہ ہو اور اس کے ماتھے پہ وہ شکن آ جائے. تو وہ اس شکن کو اوائڈ کرنے کے لیے بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی چیز اس سے سرزد ہو, کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے, کوئی ایسا ایکشن اس کا سرزد ہو جائے جس سے وہ اس کا محبوب ناراض ہو جائے یا اس کو ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر دے. تو یہ جو محتاط رہنے کی یہ کیفیت ہے, عمل میں, قول میں, ہر طرح سے اپنے آپ کو ایک خاص دائرے میں, اپنی ساری کارکردگی کو ایک دائرے کے اندر رکھنا, ایک ڈسپلن کے اندر رکھنے کی جو کیفیت ہے, یہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ جب یہی کیفیت جب ایک بندے کی اپنے اللہ کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے تو جو قرآن میں لفظ تقویٰ آتا ہے یہ پھر اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی یا کسی حکم یا اللہ کی ناپسند کو آپ جب چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا اور میرے اللہ سے جو میرا تعلق ہے یہ خراب نہ ہو جائے, یہ ٹوٹ نہ جائے, اس میں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یا میرا اللہ مجھ سے وہ میری محبت کا جو رشتہ ہے وہ اس میں کمزوری نہ آ جائے. جب یہ کیفیت
یہ احتیاط کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب تقوی کا لفظ آتا ہے تو علماء اس کا، ہماری اردو زبان چونکہ محدود اپنا الفاظ کا ذخیرہ رکھتی ہے تو اس لیے اس کا معنی ڈرنا کہہ دیا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن کوئی بھی زبان یہ جان لیں کہ دوسری زبان کو ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی، خاص طور پر جب پیشنس کی بات آتی ہے، کیفیات کی بات آتی ہے تو ایسے الفاظ نہیں ہوتے دوسری زبانوں میں اس کسی ایک زبان۔ اور عربی تو ایک بہت بڑی زبان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عربی ایسی زبان ہے کہ جس میں ایک ایک کیفیت کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں۔ تو اس لیے واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف اللہ تعالیٰ آخرت میں نجات کے لیے تقویٰ رکھا ہے، اور ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں علم بھی چاہیے، اگر تم نے کچھ سیکھنا بھی ہے، کچھ دنیا ہی کی بات سمجھنی ہے تو بھی واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم تقویٰ اللہ کے معاملے میں اختیار کرو، علم تمہیں اللہ خود سکھائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود علم سکھائے گا، آپ کو یہ علماء نہیں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ علماء نے تو ایک لائن کھینچ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نبیوں سے ہی کمیونیکیشن کر سکتا ہے، نبی کے سوا کسی سے کمیونیکیشن نہیں کرتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کمیونیکیشن ہے اپنی مخلوقات کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر لمحے ہے۔ اگر وہ کمیونیکیشن نہ ہوتی تو وہ کیوں میں کہتا ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو وہ کمیونیکیشن ہے تو اب وہ کیا کمیونیکیشن ہے، کیسی ہے، یہ تو اگلی بات ہے، لیکن کمیونیکیشن از دیئر۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن سے یہ سمجھنا چاہیں، کوئی کہے کہ نہیں قرآن سے یہ بات سمجھ نہیں آتی، علماء کے لیے بھی ساتھ بیان کرتا چلا جاؤں، چلو بات کلیئر ہوتی چلے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی کلام رکھنے والے اور سارے نبی اور جید نبی اولو العزم رسول، اور ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے اس کو میں نے علم دیا ہے، اپنی طرف سے علم دیا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، یعنی جو اللہ نے خود آپ اپنی طرف سے اس کو دیا۔ اب جو علم خضر علیہ السلام کو دیا اللہ نے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، اب وہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، آج بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کسی بندے کو، وہ اس کو علم لدنی کا انکار نہیں کوئی کر سکتا۔ کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہو کہ اب میں نے یہ خضر علیہ السلام کو تو دے دیا تھا علم، باقی کسی کو میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، یہ بات کسی کے پاس نہیں ہے گارنٹی۔ اس میں میں ایک بات کہنا چاہتی تھی کہ پریکٹیکلی جو سن رہے ہیں لوگ یا جو اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، کہ جب میں نے آپ کو جب یہ بات کہی تھی آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کہ انکل میرے پاس میں اکیلی رہ گئی ہوں، کوئی فرینڈز نہیں ہے، کچھ یہ نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، اور آپ نے تب کہا تھا کہ بیٹا اللہ سے دوستی تو کر کے دیکھو، اللہ سے یاری کر کے دیکھو، اس کو دوست بنا کے تو دیکھو کہ وہ کیسا دوست ثابت ہوتا ہے۔ اور میں بڑی حیران ہوئی تھی تب بھی کہ اللہ سے دوستی یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا، یہ تو ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا تھا، اللہ سے تو ڈرنا سکھایا گیا تھا۔ اللہ جیسے کوئی بیٹھا ہر وقت دیکھ رہا ہے دھاک میں کہ میں یہ بندہ غلطی کرے میں اس کو پکڑ لوں، اس کو سزا دوں۔ تو اللہ سے دوستی کا کانسیپٹ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ تھا کہ واقعی جب آپ پیار کرتے ہیں دوست کی طرح کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا بھلا چاہتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، مالک بھی ہے، اس طرح کا دوست تو واقعی دنیا میں کوئی نہیں، جو کہ موسٹ ریسورسفل بھی ہے، جس کو آگے پیچھے فیوچر پاسٹ پریزنٹ ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور وہ ایکسٹریم شدت سے مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور میرا بھلا چاہتا ہے۔ تو پھر ایسی شخصیت کے ساتھ پرسنل کنیکشن پیدا کرنا تو بہت ضروری ہے، واقعی بہت ضروری ہے۔ اور جب اللہ سے دوستی کرے تو واقعی جو اس کی دوستی میں مزہ ہے وہ تو دنیا کے کسی شخص کے ساتھ کسی بھی رشتے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس جیسا کوئی اور ہے نہیں ہے کائنات میں، وہ خود کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے، جس وقت چاہے گا اس کائنات کو بھی لپیٹ دے گا۔ یہ تو بات ہے اگلی، اور یہ تقریباً پورے انسانوں میں کسی نہ کسی طریقہ سے اللہ کی ذات کا کانسیپٹ موجود ہے، اس میں صرف مسلمان ہی کا نہیں ہے،
نان مسلم ایون جو ہیں ان میں تو جو اہل کتاب ہیں ان میں تو ہے ہی کلیئر کٹ ہے، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا کوئی اور بھی جو آسمانی کتابوں سے متعلق لوگ ہیں، اور جو آسمانی کتابوں سے متعلق نہیں ہیں ان کے لیے بھی میں نے جیسے عرض کیا ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہندو ہو سکھوں کو جو سب کو اوپر والے کا پتہ ہے کہ وہ اوپر والا ہے، اور ہر ایک کو ہے کہ پھر جب کسی کا کوئی آسرا نہیں بنتا تو کہتا ہے اچھا چلو اوپر والے سے، وہ اوپر والا ہماری مدد کرے گا۔ تو وہ جو اوپر والا ہے نا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے، تو وہ اتنا اچھا ریلیشن شپ بن جائے کہ اس میں بندہ جب ریلیشن شپ بنتے ہیں تو خیال بھی رکھتے ہیں دوسروں کا۔ یہ آج آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، چور ڈاکو آتا ہے آپ کے گھر سے کھانا بھی کھاتا ہے اور بدکاری بھی کرتا ہے اور مال بھی لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت چور جب آتے تھے تو وہ اگر کسی گاؤں میں ان کی گاؤں کی کوئی بیٹی بیائی ہوئی ہو تو اس گاؤں میں وہ چوری نہیں کرتے تھے، اتنے ان کے اخلاقیات میں اتنے بلند تھے وہ چور بھی اس زمانے کے۔ اور اگر کسی کے گھر سے انہوں نے کبھی کوئی لسی کا گھونٹ پی لیا ہو یا کسی کے گھر سے لقمہ کھا لیا ہو تو اس گھر کو بھی چھوڑ دیتے تھے، نہیں یار اس گھر سے ہم نے نمک کھایا ہوا ہے، اس میں چوری نہیں کرتے۔ اور عورتوں اور خواتین کا احترام یہ تو وہ کسی صورت میں ان کے لائے عمل میں نہیں تھا نا کہ ان کو پامال کریں یا ان کو خراب کریں۔ اب یہ سارا کیوں ہوا؟ آج یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ریپ بھی ہوا ابھی موٹر وے پہ اور لوٹا بھی اور سب کچھ بھی ہوا، تو یہ کیوں یہ سارا اس حد تک پہنچ گیا؟ اس لیے کہ رشتے ہمارے ٹوٹ گئے۔ یہ آج اسی وجہ سے ہم تنگ بھی ہیں، ساس بہو سے تنگ ہے، بہو ساس سے تنگ ہے، کوئی بھائی سے تنگ ہے، کوئی ماموں سے تنگ ہے، کوئی چچا سے تنگ ہے۔ یہ جو ریلیشن شپس، یہ جو میرے اور آپ کے ریلیشن شپس ہیں اپنے ارد گرد میں، یہ جو ہے نا بیلنسڈ نہیں رہے، ان میں جان نہیں رہی، ان میں طاقت نہیں رہی۔ دیکھیں ایک مثلا رشتہ ہوتا ہے بیٹا ہے تو یہ ایک صلبی رشتہ ہے، تو صلبی رشتے میں بھی اگر وہ کیفیت رشتے داری والی وہ میگنیٹک پاور درمیان میں سے نکال دیں، وہ کھچاؤ نکال دیں، وہ ملنے جلنے کا وہ جو لذت ہے اس کو نکال دیں تو اس رشتے کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک ڈیڈ سا رشتہ ہوگا۔ تو آپ یہ جو ہمیں احترام اور ہماری اخلاقیات میں جو کمی آئی ہے، یہ اس کی بیسک وجہ وہ رشتہ ہے جو ٹوٹ گیا۔ اب وہ رشتہ سب سے عام رشتہ اللہ کے ساتھ تھا، باقی رشتے اس کی وجہ سے بنتے تھے۔ اب ہمارا رشتہ اس سے ٹوٹا ہوا ہے، اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، یا اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ جب اس کی پرواہ نہیں تو ماں باپ کی کیوں پرواہ کریں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن جب پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں کہ اپنے والدین کا احترام کرو، حتیٰ کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ، اب توحید کی بات ہے تو اس کے مقابلے شرک ہے، توحید کی ضد شرک ہے۔ فرمایا اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو پھر فَلَا تُطِعْهُمَا، وہاں تم رک جاؤ، وہاں تم نے ان کی اپنے ماں باپ کی پیروی نہیں کرنی۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفہ، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کے ساتھ جو رہنا ہے دنیا میں وہ بالکل اسی طرح برخوردار بن کر رہنا ہے ان کا۔ وہ بے شک تمہارے ان کے شرک یا وہ اس طرح کا حکم دیں تو نہ مانو وہ حکم کو، لیکن ان کی اوبیڈینس میں تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے دینی۔ اب یہ رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب آپ اس رشتے کو ڈیمیج کریں گے تو آپ کو پتا ہے میرا ادھر رشتہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہے، لیکن اس کا تعلق جڑ سے ہے۔ آپ بیماری کو جتنا ڈیپلی ڈائگنوز کریں گے اتنا آپ اس کا حل صحیح تلاش کریں گے۔ جو ڈائگنوزس میں صحیح آ جاتی ہے بیماری، وہ علاج بھی اس کا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا کوئی علاج نہ ہو، تو علاج تبھی ہوتا ہے جب ڈائگنوزس صحیح ہو۔ تو جو رشتہ آپ کا جڑ سے تھا وہ تو آپ نے کاٹ دیا، اب باقی رشتے کیسے رہ سکتے ہیں؟ بالکل خامد کا بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ بیس تو وہ تھا۔ تو میں اس پر اگر لمبی بات کروں گا تو شاید آپ کا وقت شارٹ ہو جائے گا۔ میرا خیال میں تقویٰ، اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا، میں شارٹ کر دیتا ہوں، فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، ایسے
آپ کا آپ نے اشارہ اپنے صدر اپنے دل کی طرف انگلی سے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آپ نے فرمایا کہ التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تقوی کا محل یہ ہے، دل ہے، کہ اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے یہ وصف، یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے وہ سگنلز جو آج آپ کو سائنٹیفکلی پروو ہو رہے ہیں کہ وہ دماغ کو یہ سگنلز دیتا ہے، دماغ اس کے سگنلز پر عمل کرتا ہے۔ ویسے بھی نفسیات میں کہتے ہیں کہ موٹیو فورس ہوتی ہے کسی بھی ایکشن کے پیچھے، عمل کے پیچھے ایک موٹیو فورس ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبات کا محل قلب ہے، جذبات کا محل دماغ نہیں ہے۔ دماغ جو ہے اس کو ادھر سگنل یہاں سے ملتے ہیں قلب سے، اور خشیت کا لفظ بھی آپ نے فرما دیا تھا، چلو تھوڑا سا اس کی بات کر دوں۔ خشیت بھی بیسیکلی اسی ڈرتے رہنے کا نام ہے، جو اللہ سے میرا تعلق ٹوٹ نہ جائے، اسے خشوع خضوع بھی کہیں گے۔ اور یاد رکھیں ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، لیکن ذرا علماء کی ڈیفینیشن بھی سن لے قرآن سے کہ علماء کون ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ سے زیادہ خشوع خضوع رکھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک وہ میرے علماء ہوتے ہیں بندے، وہ میرے بندوں میں وہ علماء بندے ہوتے ہیں۔ تو خشیت کا حامل شخص علماء کی لائن میں اللہ نے گنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا مطلب وہ علماء جن میں خشوعیت نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک علماء نہیں ہے، میرے اور آپ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے نزدیک تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن لیو اٹ، ہم یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ میں کہوں گی یہ من تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو، میں آپ کو حاجی صاحب کہوں آپ مجھے حاجی صاحب کہیں، یہ کوئی بات نہیں، جو اللہ نے ڈیفائن کیا اس کی بات۔ تو یہ خشیت، یہ تقوی، یہ قلب کا فعل ہے اور بڑے قیمتی فعل ہے، اور ان کی جو ہے نا پرواہ نہیں آپ کریں گے جب تک ان کو کھوج نہ لگائیں گے ان کی، یا ان کو حاصل نہیں کریں گے۔ اس کے بھی آگے مدارج ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی چیز نہیں ہے ایک مل گئی سب کو مل گئی، نہیں، اس میں بھی آپ کو سٹیپس ہوں گے، پرائمری ہے، سیکنڈری کیفیت ہے اس کی، ہائر کیفیت ہے، وہ ساری ہے، وہ آگے جب پریکٹیکل کی کوئی بات ہوگی تو پھر اس میں کریں گے بات۔ شکریہ انکل۔ ایک جی کوئک اناؤنسمنٹ کرنا میں بھول گئی تھی کہ لاسٹ ٹائم بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے ڈیولپ کیا جائے یا اپنی ذات کے ساتھ کنیکشن کیسے ڈیولپ کیا جائے، تو اس میں نمبر 1 بات یہ ہے، میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی ذات کے ساتھ کنیکشن اور اللہ کے ساتھ کنیکشن یہ دونوں اس طرح سے انٹرٹوائنڈ ہے، ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا۔ سو آپ جب اللہ کو کھوجیں گے آپ اپنی ذات کو بھی پالیں گے، یا اپنی ذات کو جب صحیح نیت کے ساتھ کھوجیں گے تو اللہ کی طرف بھی جائیں گے۔ اور اس کے سلسلے میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ مجھے پھر فیس بک پہ میسج کریں، فیس بک پہ پلیز، تاکہ آپ کی آئی ڈی مجھے مل جائے اس میں، کہ آپ جس بھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جو میں انکل کے ساتھ اتنے سالوں سے کر رہی ہوں، وہ ذکر کا وہ ہم آپ کو پھر سکھا دیں گے۔ تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں بتا دیجیے گا، وہ آن لائن ہوتا ہے ہمارا۔ دوسری بات یہ، میں کوئکلی زیادہ کوسچنز ابھی ایڈریس نہیں کری، وہ ہم اینڈ میں ایڈریس کریں گے، بٹ آئی تھنک دس از امپورٹنٹ کہ کسی نے لکھا ہے کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ یور اون پرسنالٹی اینڈ کیریکٹر وائل کنٹینیوسلی بینگ انفلوئنسڈ بائی ادرس، تو یہی باتیں ہم کر رہے ہیں، دس از دا فریم ورک، یہ فاؤنڈیشن ہے آپ کی، دس از ہاؤ یو ول فائنڈ یور اون پرسنالٹی، سو پلیز کیپ واچنگ دا ورکشاپ، تمام پوائنٹس دیکھیے گا۔ نیکسٹ انکل، اب اس میں ہم نے مجھے آپ کی اجازت سے میں آپ کو پھر ٹائم کروں گی کہ ہم 6-7 منٹ سے اوپر نہ جائیں، تو آپ کی پرمیشن اگر ہو تو میں آپ کو ایسے کر کے جب 5 منٹ ہوں گے تو I'll give you this signal کہ انکل 5 منٹ، ٹھیک ہے؟ اوکے، سو انکل نیکسٹ پوائنٹ از ہیوملٹی which is down to earth، ہمبل ہونا، اس کی اردو میں نے نہیں لکھی تھی۔ یہ بنیادی طور پر تواضع اس کو کہتے ہیں، تواضع یہ لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، اچھا لفظ ہے کہ ایک بندے کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا۔ یہ جب آپ کسی چیز کو دور سے دیکھنا ہو تو آپ ذرا آپ اپنی آنکھوں پر وہ دیکھیں، آپ ایسے ایسے کر لیتے ہیں، وہ ذرا اس کو فوکس کرنے کے لیے کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی اگلی مخلوق کا جو آپ کے ارد گرد لوگ بستے رہتے ہیں،
آپ نے اگر ان کی ایٹریبیوٹس کو، ان کے خواص کو، ان کے جو اخلاق ہیں، جو ان کے اندر وہ کوالٹیز ہیں، انرجیز ہیں، ان کو آپ نے واچ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو زیرو لائن پر کھڑا ہو کر دیکھنا ہوگا. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ جو آگے سے مجھ سے بیہیو کر رہا ہے، بول رہا ہے، بتا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، یہ میرے لیول سے اوپر کی بات کر رہا ہے یا میرے لیول سے بھی گرا ہوا ہے کہیں نیچے پر. تو تب آپ کو پتا چلے گا اگر آپ خود زیرو لیول پر نہیں ہوں گے تو. اگر آپ زیرو لیول کو نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کسی کے ہائر لیول کو نہیں پہچان سکتے، اور کتنے ہائر لیول پر ہے یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ. اس لیے آپ کو خود ڈاؤن ٹو دا ارتھ ہونا جو لفظ ہے وہ ہے تواضع، کہ اپنے آپ کو پہلے جب وہ لوگوں سے ملے، لوگوں سے بات کرے، کسی نئے بندے سے، خاص طور پر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ سے تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جہاں آپ کو نیا بندہ جب کوئی ملتا ہے، کوئی نیا بندہ جس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، تو اس نے ابھی آپ کی شخصیت کی کوئی تصویر اپنے دماغ میں، قلب میں نہیں بنائی ہوتی. وہ آپ کی پہلے صرف شکل صورت دیکھ رہا ہوتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا وجود پہلا اس کی وہ تصویر ہے. وہ تصویر اندر جاتی ہے تھرو نروس سسٹم، برین کو خبر دیتی ہے کہ یہ ایک بندہ ہے، اس طرح کی اس کی شکل ہے، اس طرح کا. پھر جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے ان الفاظ کو بھی غور سے سن رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ سن رہا ہوتا ہے، انالائز کر رہا ہے، اور آنکھیں ویژولائز کر کے دماغ کو خبر دے رہی ہوتی ہیں کہ جو جس طرح آپ وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اپنی اس کے ساتھ باڈی لینگویج کیا دے رہی ہے، سگنلز، اس کو بھی ویژولائز کر کے آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ پہلے ہی اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں میرے سامنے، میں ہی بڑی عظیم شخصیت ہوں، میں ہی کائنات کا سب سے سمجھدار آدمی ہوں، جب آپ یہ سمجھیں گے تو آپ اس کی باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، آپ اس کی بات کو سمجھنے میں غلطی کریں گے. اور وہ ضروری نہیں کہ وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں غلطی کریں، ہو سکتا ہے آپ کسی وقت ٹھیک بھی سمجھ جائیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوگا، کیوں کرائٹیریا یہ نہیں بنتا. کرائٹیریا یہ بنتا ہے کہ آپ وہ بالکل جس طرح دور سے دیکھتے ہوئے آپ اپنی سر پہ وہ ساتھ یہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی اور دوسری طرف سے آپ کی جھلک نہ آئے اور آپ کی فوکس ہو اس پر. اس طرح کسی کی شخصیت کو، جس طرح آپ نے اپنی شخصیت کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو دوسرے کی شخصیت کو بالکل کام اینڈ کوائٹ زیرو لائن پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اگر آپ اس کو زیرو لائن ہو کر اپنی تواضع کی کیفیت کے ساتھ نہیں دیں گے، تکبر کے ساتھ اس سے بات کریں گے یا تکبر سے بیٹھیں گے بھی، صرف کچھ نہ بات کریں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنی کیفیات کو الفاظ میں ڈالتے ہوئے تبھی محتاط رہ سکتے ہیں جب اپنے اندر ہم اپنے آپ کو وہ تکبر، غرور، حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی آگے جو بیماریاں ہم تذکرہ کریں گے ان سے اپنے اندر باتوں کو پاک کر لیں گے، ان سے اوائڈ کر کے آپ اپنی جو اندر کی کیفیت بنے گی اس کو تواضع کہتے ہیں. یعنی بیماریوں سے پاک دل جو ہوگا، جو آپ کی شخصیت کی بہتر ریفلیکشن دے گا، یہ ہے وہ تواضع جس میں آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھیں، کسی سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، نارمل یا کم از کم نارمل تو سمجھیں. اگر کم تر نہیں سمجھ سکتے تو نارمل تو سمجھیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بیوروکریٹس کے پاس آپ کسی کے دفتر میں جائیں، بیوروکریٹ کیا، گورنمنٹ کے کسی کلرک کے دفتر میں جائیں تو کلرک ایک دم آسمان پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ایسے سمجھتا ہے کہ آپ کو شے ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کے تواضع کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی سمجھتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ پہلے ہی آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپ کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا. اسی طرح یہ یاد رکھیں آپ کو بھی، آپ کی شخصیت کا حسن بھی تواضع کے بغیر نہیں بنے گا. یاد رکھیں نہیں بنے گا. اس کی وہ بدصورت ترین شخصیات ہوتی ہیں جو تکبر والی شخصیات ہیں. اور اس کا میں جلدی سے 2 منٹ میں فرام یہ جو امریکن یا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو ہے، ویسٹرن پرسپیکٹو، جس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ ایک جو بات ہے، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس میں بھی بہت اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے. کیونکہ جو بیماریاں ہیں قلب کی، جس میں انکل نے جیسے مینشن کیا کہ ہم انشاءاللہ
اگلے سیشنز میں ان کو کور کریں گے. وہ بہت امپورٹنٹ سیشنز ہیں بائی دا وے, کیونکہ اس میں اصل ایڈریس ہوں گی چیزیں اور ان کو کس طرح سے ان کا علاج کیا جائے. کہ جہاں پہ یہ تکبر اور بغض اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ جو نارسسسٹک پرسنالٹی ہے یا جو بڑی پرائڈ فل پرسنالٹی ہے, مغرور پرسنالٹی ہے, وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایکچولی ویک لوگ ہوتے ہیں. وہ ویکنس کی نشاندہی کرتے ہیں. اسٹرانگ پرسنالٹی میں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ویکیوم ہوتا ہے, کوئی کمی ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے, یا تو وہ غرور کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں, یا وہ بناوٹ فیک بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں, جو ہے نہیں اس سے بڑھ کے دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں پرسنالٹی میں ایک تو یہ کہ موجودہ ویکنس کو کور کر رہی ہوتی ہیں, اور بلکہ آپ کو مزید ویک کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی جو ضد ہے, وہ جو انکل نے جس طرح سے کہا, میں پھر لفظ بھول گئی ہوں, اتنی خراب یادداشت ہے, ہیوملٹی جس کو کہتے ہیں, کہ جب آپ ہمبل ہوتے ہیں, تواضع تحمل کہہ لیں, تواضع نہ کہیں تو. ہاں, اور تحمل یہی کہ جب آپ کی جو لوگوں کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا یا جن کی اریٹیشن کنٹرول نہیں ہوتی, وہ یہی ساری چیزیں ہیں کہ ویکنس آپ کے اندر ہے. کسی نے کوئی بات کہی, اس نے آپ کو ٹریگر کر دیا اور آپ پھٹ گئے. اور یہ جو مسئلہ ہے, یہ کیوں ہے؟ اگر آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آرام سے بیٹھ کے آپ سنیں گے ان کی بات, اگلا آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہوگا, آپ آرام سے بیٹھ کے سن کے آپ اگنور کر دیں گے. آپ یا جس طرح انکل کہتے ہیں کہ ان کے لیے بہتری کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دے. تو اور اس میں انکل اگزامپل ہمارا جو ہے, جو میں اتنی عشق جو میں مبتلا ہوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جب آپ سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس, اس میں ڈیپلی جا کے جب آپ سیکھتے ہیں اور آپ اس کے ڈفرینٹ اینگلز اور ڈفرینٹ لیول سمجھتے ہیں, اور پھر وہ چیز آپ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, تو آپ اش کر اٹھتے ہیں. آئی مین حیرت دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا پرسنالٹی تھی, کیا اسٹرانگ پرسنالٹی تھی ہمارے آقا کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا یعنی ایک اشارے پہ ان کے اللہ کچھ بھی کر سکتا تھا, وہ جانتے تھے, ان کو آفر بھی ہوئی, اور لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آئی مین محبوب, کائنات کے مالک کے محبوب ہیں, اور اتنے ہمبل, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ. انکل دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, حرمت رسول پہ ہم گردن کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اپنے نبی کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں. انکل ہمارے معاشرے میں آج ٹالرنس بالکل نہیں ہے. ہم بات بے بات اگلے سے لڑنے کو تیار ہیں, برا بھلا کہنے کو تیار ہیں, گلا کاٹنے کو تیار ہیں کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں. اس نبی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, اور وہ نبی کا جو اگزامپل تھا وہ ہم فالو ہی نہیں کرتے. انکل اتنا دکھ ہوتا ہے. وہی تو تھی اسٹرانگ پرسنالٹی, انہی کو فالو کرنے والے اسٹرانگ تھے. انکل مجھے اجازت دیں تو چھوٹی سی بات کرنی ہے. ہمارے ضرور. عام محفل میں یہ آج کل یہ بات کہی جاتی ہے, جب ہم سیاسی گفتگو لوگوں کی سنتے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس سب کچھ ہے, اللہ کا دیا ہے, قوم بڑی اچھی ہیں, ہمارے پاس سورسز بڑے ہیں, ساری کائنات کی اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں, 4 موسم بھی ہیں, سمندر بھی ہے, ریگستان بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, وادیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, معدنیات بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی تو لیڈرشپ ہے, اور کائنات میں کسی کے پاس لیڈر. ہمارے محمد رسول اللہ, اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ہے, گلی گلی میں وہ ہم چنڈیاں تو لگا رہے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو ہم مناتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہیں ہم مناتے. بعثت اللہ نے فخر سے جو بات کی ہے قرآن میں, وہ کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, میں نے ان پڑھوں میں ایک مبعوث فرمایا ایک ایسا رسول, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی 4 باتیں جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا میں نے ان کو قرآن دیا ہے, یہ تلاوت کر کے آپ کو پہنچاتے ہیں, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. یہ تزکیہ یہ ہے نا, یہ اصل میں آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. آپ ابھی سوال ایک آ رہا تھا کہ ہم کسی کا غصہ ہے کہ کس طرح دوسروں کے, مگر آپ کے سامنے اگر کوئی فرعونیت کر رہا ہے تو آپ ہمبل کس طرح رہ سکتے ہیں؟ تو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھ لیں, ایسا معاشرہ آپ کے ارد گرد نہیں ہے. آپ کے ارد گرد بہت مہذب معاشرہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مخاطب اس وقت آپ کی ذات کے علاوہ ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ تو فلیئر اپ ہونے والے, پٹرول کی طرح ان کو آگ لگنے والی تھی. وہ تو بات ہی رف کرتے تھے, وہ بات ہی
اصول و ضوابط سے ہٹ کر کرتے تھے. آپ نے ہر لمحے پر کس طرح کیا یار, ان کی زندگی کو پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم حضور کی امتی ہیں, حضور کے تابع ہیں, حضور کی اتباع ہمارے فرض ہے. اچھا وہ میں قرآن سے وہ تحمل کی بات بتانا بھول گیا, چھوٹا سا ایک جملہ یہ ہے, وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. بات چونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہو رہی ہے نا, تو میں جب مجھے میرے وراثت میں بھی موجود ہے, ایک ورثہ میں بھی کمال کی چیز موجود, وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال میں دھیما رکھا کرو. یہ ہے ڈاؤن ٹو ارتھ کا معنی اصل میں. اپنی چال کو دھیما رکھا کرو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو ذرا دھیما رکھ کے بات کیا کرو, میٹھا رکھ کے بات. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ فرعون جا فرعون اذهب الى فرعون انه طغى, جا وہ بڑا سرکش ہو گیا. فقول لهم قولا لینا, اس سے ذرا بات میٹھے طریقے سے کرو. دیکھو اللہ کی ذات ہے وہ. یہ بات ہے انکل کہ مالک کائنات جس کے قبضے میں سب کچھ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا دھیمے لہجے میں. یہ کتنی خوبصورت بات ذرا ہے. ہمبل رہنا, وہ تحمل سے بات کرنا, تحمل سے. وَاقْصُدْ مِنْ مَشْيِكَ, اس میں باڈی لینگویج کا حکم ہے اصل, کہ آپ کی باڈی لینگویج میں بھی تحمل نظر آنا چاہیے. یہ نا کہ ادھر تو ناک سے شوں شوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ادھر آپ بات میٹھی کرنے کی کوشش کریں تو وہ بات میٹھی نہیں نکلتی پھر اس طرح. یہ پوری باڈی. وَاقْصُدْ مِنْ مَشْيِكَ, اپنی چال کو, یہ چال سے مراد پوری باڈی لینگویج ہے. جی انکل اتنا مزہ آتا ہے, ہر ٹاپک پہ دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کیری آن کریں, لیکن آگے بھی کچھ ٹاپکس کرنے ہم نے کور. اچھا اس میں کوئکلی میں ایک چیز کور کر دوں. اس میں ایک کوسچن آیا کہ ہاؤ کین یو اسٹے ہمبل ان فرنٹ آف سم ون ہو isn't going to listen to us and perceive us as inferior beings. Sometimes you have to go get a few jobs done in corporate sector and staying humble there is taken as a symbol of weakness. Okay, I love this comment and I disagree with it at the same time. میں نے خود بھی I run 2 companies, I'm the CEO. آپ یقین کریں CEO ہونے کے باوجود I am very humble, I follow humility, اور میری کمپنی میں ہی تمام لوگوں کو یہ ظاہر ٹیچنگز بھی ملی ہوئی ہیں. ہم تمام ایک دوسرے کے ساتھ ہمبل اور اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, اپنا عہدے کا روب نہیں ڈالتے. However, humbleness does not mean کہ آپ اپنے کام میں فرم نہیں ہوں گے. humbleness does not mean کہ کوئی آپ ڈور میٹ کسی کی بن جائیں اور وہ آپ کے اوپر سے گزر جائے. ان دو چیزوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. یہ کسی اور ٹائم پہ کور کریں گے. ہیلتھی باؤنڈریز کریٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب چھوٹا سا ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی. اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کرتی ہوں, شاید اتنی کامیاب نہیں رہتی, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے اس پیج کے اوپر میں جتنی ہمبلنس سے سب کو ٹریٹ کر سکوں کروں. بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی, آپ لوگوں نے دیکھا. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہمبلی اس کو جتنا کر سکوں کہ بات اگر سمجھ نہیں آئی سمجھا دوں, جس نے نہیں سمجھنی ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزوں میں بہت فرم ہوں. آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہوگا, میں نے کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کہیں جو مجھے پسند نہیں آئی, میں نے فوراً ان کو بتا دیا کہ یو ول بی بلاکڈ. اور بھی کچھ رولز ہیں میرے پیج کے کہ اگر خواتین کے ساتھ کوئی عامیانہ یا نازیبا بات کی اس پیج کے اوپر تو آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. کسی کے ساتھ بھی اگر آپ ڈسریسپیکٹفل ہوئے آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. تو یہ ہوتی ہے ہیلتھی باؤنڈریز, یہ فرمنس کی بات ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ نے کام بھی کروانا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے, کچھ نہ کچھ ہونا ہے, تو اس میں یہ بات پرائیڈ یا اس کی بات نہیں ہے, یہ ہے باؤنڈری سیٹ کرنے کی بات. لیکن اس میں اگلے کو انفیریئر نہیں کرنا, اس کی تذلیل نہیں کرنی, اس کو برا بھلا نہیں کرنا کہ میں تم سے بہت اونچا ہوں یا اونچی ہوں اور تم بدتمیزی کر رہے ہو تو میں یہ نہیں کرنا. کسی کی تذلیل نہیں کرنی, کسی کا بے وجہ دل نہیں دکھانا. لیکن ظاہر ہے لوگ جرم بھی کرتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں اور عادی مجرم ہوتے ہیں, ان کو سزا بھی ملتی ہے. تذلیل نہیں کرنی. سو آئی ایم گوئنگ ٹو موو آن کیونکہ ابھی نیکسٹ ٹاپک پہ بات ہونی ہے. انکل نیکسٹ ہے یہ عبادت اور ذکر. یہ عبادت اور ذکر, یہ اگر آپ دین کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, پھر آگے چل کے بات کریں گے. اس طرح دین میں 4 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایمانیات اس کو کہتے ہیں. ایمانیات کیا ہے کہ اللہ کا ایک ہونے کا ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, آخرت یوم آخرت پر ایمان لانا, تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا. یہ یعنی فیتھ جسے آپ کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر دین کا دوسرا ستون ہے
جس کو کہتے ہیں عبادات. عبادات بنیادی طور پر بندے کا اللہ سے مسلسل کانٹینیوس ریلیشن شپ کو بنائے رکھنا اور اس میں اضافے کی کوشش کرنا. اس کے لیے جو ٹیکنیکس، ایک سوال بھی پچھلی دفعہ ایک آیا تھا، میں نے شاید آپ کو اس پر متوجہ بھی کیا تھا، کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ ٹیکنیکس کیا ہیں کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ اپ ود دا گاڈ. جی انکل. کہ ہم بات کریں اس اب عبادات کے لیے اس میں انکل آپ کی آڈیو کو کچھ ہو گیا ہے. ابھی ٹھیک ہوگی. جی ہیلو. انکل. جی انکل اب اور ٹھیک ہے. درمیان میں میرے خیال میں فون ایک آیا تو اس نے گڑبڑ کر دی. چلے اچھا. بہرحال اس میں یہ ہوا کہ عبادت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بندے اور اللہ کا ڈائریکٹ کنیکٹ اپ ہونا یہ ضروری ہے. جو میں نے پچھلی دفعہ شاید یہ بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے ساتھ ہر وقت تعلق رہتا ہے، 24 گھنٹے تعلق ہے. رسول نبی پیدا ہی ہوتا ہے تو وہ نبی ہی ہوتا ہے، ڈکلیئرڈ. خواہ وہ 40 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی، لیکن نبی کوئی بھی ہے پرنسپلی جب وہ پیدا ہی ہوتا ہے تو نبی ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کی عصمت اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے. تو اس کا تعلق اللہ سے کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ جڑا رہتا ہے. لیکن یہ سورہ علم نشرہ میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. حضور کو فرمایا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنی محنت سے فارغ ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ محنت جو کرتے تھے وہ اللہ ہی کا کام تھا نا، لوگوں کو اللہ سے آشنا کرانا یہی نبی کا کام ہے. تو ساری آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی، محنت یہی ہوتی تھی. تو فرمایا جب اس سے فارغ ہو جائے تو کچھ وقت اپنے اللہ کے لیے آپ بھی علیحدہ سیپریٹ نکالا کریں، وہ مخصوص کر لیا کریں. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں. تو وہ یعنی آپ کچھ وقت مجھے دیا جو صرف میرا اور آپ کے درمیان ہو. تو جناب یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، اللہ کے نبی نے طے کر دیا، علماء اس چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں. آپ تو پتہ ہے کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنا مسلمان کے لیے فرض ہے. اب اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ بھی جو بھی اس نے اپنے ذہن میں اللہ کی ذات کے بارے میں رکھا ہے تو ذرا اس سے کنیکٹ اپ تو ہوا کرے. جس سے رشتہ کرنا ہے، جس سے رشتہ رکھ کے آپ نے آگے ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو، اس سے اپنا رشتے قائم کرنے کے کچھ تو کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو ہم اپنی ورکشاپ میں بتائیں گے. آئندہ اگر وہ آئیں گے تو ان کو وہ بتا دیں گے. وہ مختصر سی ہوں گی. وہ جو ادر دین مسلمز ہے وہ بھی وہ کر لیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ان کا بھی اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. اس لیے پیدا ہو جائے گا کہ جس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس اللہ کی ساری مخلوق ہے، وہ خالق ہے سب کا. آپ ہندوازم میں بھی دیکھ لیں تو برہما ایک ہستی ہے ان کے نزدیک جو خالق ہے، تخلیق اس کا کام ہے. وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ساری تخلیق کا کام اسی نے کیا ہے. تو جناب جب تخلیق کا کام اسی نے کیا ہے تو اس کا آپ نے برہما نام رکھا ہے، ہم اس کو اللہ سے پکارتے ہیں. تو آپ کو بھی دعوت دیں گے آپ اس نام سے اس کو پکار لیں. ذات میں ذہن میں وہی رکھے کہ وہ ہستی جس نے ساری جہان کو تخلیق کیا ہے، اے وہ ہستی جس نے سارے جہان کو تخلیق کیا ہے. تو اس کو میں نے یہ پریکٹس کی ہے اور میں نے یہ ایسے بے شمار ادیان غیر کے کو یہ کرائی ہے پریکٹس، اور مجھے پتا ہے کہ ان کا بھی اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اس نے خود دعوت دی ہوئی ہے، انوائٹ کیا ہوا اللہ نے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ اس کی گارنٹی خود موجود ہے. جی کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. تو یہ عبادات ساری کا بیسک جو فلسفہ ہے وہ بندے کا اللہ سے ریلیشن شپ کو فیلنگز کی حد تک کریٹ کرنا، معلومات کی حد تک نہیں. یاد رکھیں معلومات کی حد تک اور ہے، یہ معلومات کی حد تک ہے. تو آج لوگ نماز نہیں پڑھتے. مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، انہیں پتہ ہے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یہ میرے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے. اس کا مطلب ان کے پاس معلومات ہیں، محسوسات نہیں، لیس ہو گئی ہیں. تو ان محسوسات کو کریٹ کرنے کی بھی ٹیکنیکس جب آئیں گی تو بتا دیں گے. جو کہتا ہے یار مجھ سے، میں دل تو میرا کرتا ہے نماز پڑھوں پر میرے سے پڑھی نہیں جاتی، اس کو بھی دیں گے انشاءاللہ وہ فارمولہ، وہ دیں گے طریقہ کار کہ اس کا بھی دل بھی کرے گا کہ نماز پڑھو انشاءاللہ. اور وہ جو میں ذکر کر
اللہ سے دوستی وہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بتا دیا نا جی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ سے دوستی آپ کرنے نے کا جس بھی دن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ نے اسی دن سے آپ کا ساتھ اسی وقت سے شروع کر دے گا. اللہ نے تو ساتھ درمیان میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. اللہ نے کہا کہ تم یہ کرو میں یہ کر دوں گا, تو وہ ہو جائے گا, کنیکشن اسی دن سے ہو جائے گا, بن جائے گا انشاءاللہ. بالکل. اچھا انکل, نیکسٹ جو ہے ہمارا آئٹم وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور وہ ہے صبر. اور یہ تمام مشکلات کا میرا خیال میں علاج جو ہے وہ ہمیں صبر کے تھرو بھی ملتا ہے, لیکن صبر کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے لوگوں کے دماغ میں. تو صبر کے اوپر اب بات کرتے ہیں. صبر جو ہے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز پرسسٹنس. جی, اس میں جو سورہ عصر ہے وہ بہت آسان سی چھوٹی سی صورت ہے. والعصر, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے زمانے کی کہتا ہے کہ اگر تم کسی زمانے کی بات کر رہے ہو نا, کسی وقت کی بات کر رہے ہو نا, تو اللہ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی, ان الانسان اللہ فی خسر, انسان بڑا گھاٹے میں جا رہا ہے. لیکن یہ نہیں گھاٹے میں جاتا جو یہ کرے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک بات یہ کہ وہ الا الذین آمنوا, اللہ پر ایمان لے, وہ جو توحید آپ نے پہلے بیان کر دی, اللہ کو مان لے, اللہ کو پہچان لے اور اللہ کی حیثیت سے واقف ہو جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل پر وہ کرے جو آپ ابھی بتا رہے ہیں سارے, کہ آنکھ کو اس طرح استعمال کرنا ہے, کان کو اس طرح استعمال کرنا ہے, دل کو اس طرح استعمال کرنا ہے, سوچیں اس طرح کی کرنی ہے. یہ سارے یہ عمل الصالحات ہے. یہ بیس آپ جو الفابیٹس پڑھا رہی ہیں, یہ دل کی کیفیات, یہ دل چونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس نے آپ نے ابھی ایک پرزے کو لیا ہے, ایک آرگن کو لیا ہے جسم کا. ابھی آپ کی آنکھ رہتی ہے, ابھی کان رہتے ہیں, ابھی اور جسم کے ہاتھ رہتے ہیں, پاؤں رہتے ہیں. ان ساروں کے بھی بڑے بڑے اپنے اپنے کام ہیں. لیکن ہم نے چونکہ دل کی بات لی تو دل کے بھی اخلاق حمیدہ پکڑے اس کے, کہ اس میں جو کہ اچھی صفات ہیں وہ کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ ان پر اگر آپ نے عمل کر لیا, اب یہ آپ نے سن لی ہے نا ورکشاپ میں, تو سن لینا نہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وتواصوا بالحق. پھر یہ جو حقیقت تھی, یہ جو حق تھا, یہ جو سچ تھا, جو آپ نے پڑھا, جو سمجھا, اس کو آپ اس پر کھڑے ہو گئے, اس کے مطابق آپ کے ایکشنز ہو گئے. اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا کہتے ہیں جمے رہے اس پر, حق پر, اور وتواصوا بالصبر, اور صبر پر بھی جمے رہے. اب جمے رہنا صبر پر کیا ہے کہ جو آپ نے صحیح راستہ تلاش کیا, اس راستے پر آپ چلتے رہے, آپ ایک قدم بھی آپ سے نہ چلا جا سکا. طوفان تھا آگے بہت زیادہ, لیکن آپ اس ڈائریکشن, اس حقیقت اور سچ کی طرف چلتے رہے. اس طوفان نے آپ کو چلنے میں رکاوٹ کتنی ہی بنتی رہی, لیکن آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑا, آپ نے اس راستے سے متزلزل نہیں ہوئے, آپ اس راستے میں آگے تیزی سے نہیں بڑھ سکتے, سلو بڑھ گئے. نہیں سلو بڑھ سکتے. ہم سمندر میں ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ جب طوفان آ جاتا ہے تو جہاز کھڑا نہیں ہم کر سکتے, جہاز کھڑا کریں گے تو ڈوب جائے گا. تو فل پاور کے ساتھ جہاز چلتا رہتا ہے, اور بعض دفعہ وہ ایک دن دو دن گزر جاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں تو ادھر ہی کھڑے ہیں, حالانکہ وہ چل رہا ہوتا ہے, اس کی پروپیلنٹ چل رہی ہوتی ہے, اور وہ پوری پاور سے آگے سے طوفان نے اسے چلنے نہیں دیا, جانے نہیں دیا آگے, لیکن وہ چلتا رہا اور ادھر کھڑا ہی رہا بے شک, لیکن وہ چلتا رہا. وہ چلنے میں رہے گا, وہ کھڑے ہونے میں نہیں رہے گا اس کا کام. ہو سکتا ہے چند فیٹ آگے گیا ہو, یا چند یارڈز آگے گیا ہو, یا چند مائلز آگے گیا ہو, جو اس سے کہیں زیادہ جس کو آگے جانا چاہیے تھا. تو یہ جو تواصوا بالصبر ہے, وہ اصل میں یہ جمے رہنا, اپنے حقیقت کی راستے پر جمے رہنا, ڈٹے رہنا اس پر. آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, دیکھ لیں کہ 3 سال شاہ ابو طالب ایک گھاٹی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کیا کہتے ہیں آپ, معاشرتی ایگزائل میں تھے, ایگزائل میں تھے, اور 3 سال شب و روز پورا معاشرے نے ان سے مقاطعہ کیا ہوا تھا, کٹ آف کیا ہوا تھا, سوشل بائیکاٹ تھا, کسی نے لینا نہیں دینا نہیں, بیت اللہ میں لگاؤ. لیکن 3 سال جمے رہے.
کوئی انہوں نے بالکل کسی کے سامنے نہ آپ پریشان ہوئے، نہ ان کے ساتھ جو تھے لوگ وہ بھی اسی طرح جمے رہے. 3 سال اس طرح گھاٹی کے اندر صرف کھلے آسمان کے نیچے گزارنا، اور اپنے گھر بار ہوتے ہوئے، خاندان اسی ہوتے ہوئے. حالت میں انکل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں وفات بھی ہوئی. ہاں اتنی ان کی بالکل محبوب بیوی بھی ان سے لوز ہو گئی، پھر بھی وہ بالکل جمے. جمے. اور یہ دراصل آپ مجھے ہمیشہ ایک چیز کہتے ہیں جو مجھے بڑی پسند ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ یاد کر لی ہے اور اپنے شوز میں بھی کہی ہے کہ یہ اس سے بہتر بات ہم نے نہیں سنی تھی، کہ استقامت فوق الکرامت. کہ الاستقامہ خوف الکرامہ، کرامت ہاں سے بہت. جی بالکل. بہت، کہ اگر کوئی کرامت پیر یا کوئی بابا یا کوئی ایسی کوئی کرامت کرنا جانتا ہے، اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ کوئی استقامت جانتا ہو. بیکاز اور استقامت جو ہے جس کو پرسیویرنس کہتے ہیں. اب یہ ہم بات کرتے ہیں فرام دا ویسٹرن پرسپیکٹو، جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسٹرانگ پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کی جائے. اب یہ بھی ان میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے. اور جو انکل نے ابھی بات کی ہے وہ اتنی زبردست انالوجی ہے شپ کی، کہ طوفان آیا ہوا ہے، پروپیلر چل رہا ہے اور طوفان گزرنے کے بعد شپ ایکچولی وہیں کا وہیں ہے، وہ اتنا اس نے پروگریس نہیں کی. انسان کے ساتھ زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کا جو زندگی کی کٹھن دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ہم پروگریس نہیں کرے، اور ایکچولی وہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ کی یہ والا جو مسل ہے نا، پرسیویرنس کا مسل، وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ پرسیویرنس جو ہے وہ یہ جو مسل ہے یہ اس وقت نہیں ڈیولپ ہوگا جب آپ بہت تیزی سے آگے بڑھے ہیں. وہ تو اس وقت تو آپ پروپیلر آپ کا ٹھیک چل رہا ہے نا، وہ تو آپ آگے اس میں مومنٹم میں جا رہے ہیں. پرسیویرنس کا مسل اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے، یہ اسٹرینتھ اس وقت آتی ہے جب آپ آگے سے ریزسٹنس آتا ہے، یا جب آپ کی اسٹرینتھ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں آپ سے شیئر کیا تھا ایگزامپل انالوجی جہاز کی، کہ اس کو جہاز کا جب فیوسلاج بنتا ہے، اس کی باڈی بنتی ہے، تو اس کو ہوا میں جانے سے پہلے ایکسٹریم پریشر میں بار بار گزارا جاتا ہے، تاکہ وہ دیکھیں کہ کہیں کوئی پلیٹ، کہیں کوئی جوڑ، کہیں کوئی ریوٹ جہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا، کہیں کوئی وہ پرابلم تو نہیں ہے کہ کہیں یہ جب پریشر میں جائے گا، ہوا میں اڑے گا تو یہ کہیں پھٹ نہ جائے جہاز. کیونکہ ایک بھی اگر جوڑ اس کا ٹوٹے گا یا اس میں وہ ٹیئر آئے گا تو پورا جہاز کریش ہو سکتا ہے. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کہ یہ صبر ایکچولی یہ چیز ہے. اور اس پہ انکل میں نے ویڈیو ایک بنائی تھی جو کافی پاپولر ہوئی، جو میں نے آپ سے بھی شیئر کیا تھا، کہ اب صبر کیا کیسے جائے. یہ بھی ایک تو پرسیویرنس والا صبر ہے نا، کہ آپ ڈٹ گئے، اوکے میں نے اس چیز سے اب نہیں ہٹنا. پھر ایک وہ صبر ہے انکل، جس طرح کسی کا کوئی بہت پیاری چیز لوز ہو گئی اور وہ کسی کی وفات ہو گئی، کسی سے کچھ چھن گیا ان ایکسپیکٹڈلی. جب میں نے ویڈیو بنائی تھی، میں نے اپنی امی کا شیئر کیا تھا، آپ سے بھی میں نے یہ بات شیئر کی ہوئی ہے، آپ کی ابو سے بھی میرے کافی جان پہچان ہے. اور تو ابو نے مجھے تب یہ کہا تھا کہ امی کی وفات سے پہلے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے آتا نہیں تھا، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ میرے ساتھ کبھی ہوا نہیں تھا جس میں بندہ ہیلپ لیس ہے. کبھی تو ایسی دشواری آتی ہے نا جب آپ کو ڈٹ جانا ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو گئے کہ میں حالات کا مقابلہ کروں گی، وہ والا صبر مجھے آتا تھا. یہ والا صبر نہیں آتا تھا کہ اتنی پیاری چیز چھن جائے گی، اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی میرا اپنا ڈاکٹر ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ شی از ٹرمینل، مے بی وی ہیو فیو ویکس، مے بی کپل آف منتھس. یہ نہیں کرنا آتا تھا کہ جب بندہ ہیلپ لیس ہو جائے تو کیسے صبر کرنا ہے. تو وہ پھر ابو نے مجھے یہی کہا تھا کہ اللہ کی رضا مان کے اس کے آگے جھک جاؤ، اور صبر پھر اللہ دے گا، وہ تم نہیں کریٹ کر سکتی. تو آپ کا اس میں انکل کیا ہے کہ جب کوئی چیز چھن جائے اور اب بندہ ہیلپ لیس ہو جائے تو کیسے صبر کرے؟ یہ اصل میں یہ سارا بھی وہ معاملہ بنتا ہے تبھی کہ اس میں ساتھ ایمان شرط ہے نا. چونکہ الا الذین 4 چیزیں بتائیں نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک ایمان لانا، اللہ پر ایمان ہونا. اب یہ اللہ پر ایمان ہے نا، اصل میں یہ بھی یاد رکھیں، یہ ایمان بھی ایک اپنا ٹیسٹ رکھتا ہے، ایک فیلنگ رکھتا ہے. ایمان صرف معلومات کا نام نہیں ہے، محسوسات کا نام ہے ایمان. اور وہ جو زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یہ میں نے بتایا تھا نا، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ وہ اوپر سے سکینہ، سکون نازل کرتا ہے فی قلوب المؤمنین. یہ عبادت کے ساتھ ہوتا ہے. ادھر عبادت یا ذکر کیا اس نے، ایمان تھا اللہ کا، اس پر اللہ کے ساتھ جب کنیکٹ اپ ہوا، دل پر وہ سکینہ کا نزول ہوا.
लल्लज़ीना वो फरमाया कि अनज़ल सकीनत फी कुलूबिल मोमिन लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, ताकि उस दिल के अंदर जो ईमान पहले था उसमें मजीद ईमान का इजाफा हुआ। एक प्याले में दूध था, आपने उसमें मजीद दूध डाला, उसको लबरेज कर दिया। तो ये जो ईमान का ये अनज़ल सकीना, ये सुकून देगा, जो आपको अब्बू ने कहा था ना कि वो आपको अल्लाह ईमान सब्र देगा, वो सब्र आपने कहीं से परचेज नहीं करना, ढूंढना नहीं है। वो जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करेंगी तो वो अल्लाह ताला आप पर वो अनज़ल सकीनत फी कुलूबिल मोमिनीना, मोमिन के कल्ब पे नाज़िल करेगा, लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, ताकि ईमान के साथ आपका, अब ईमान क्या है, आपको पता है कि ये मेरे अल्लाह ने तय कर दिया, ये जिंदगी सब लोगों के लिए कि इसने इतने तारीख से इतने तारीख तक नीचे जाना है, अपना काम करके वापस आ जाना है। तो वो उस हकीकत को आपके कल्ब पर अल्लाह ने मुनकशिफ कर दिया, उस हकीकत की रियलिटी को आपके दिल को तस्लीम करवा दिया अल्लाह ने। ये है वो सकीना जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ कल्ब पर, वो आपको वो सब्र, ये इस किस्म का जो सब्र है जो आपसे आपके बस की बात नहीं है, जो अल्लाह के माल थे, अल्लाह के काम थे, जो अल्लाह ने अपने काम करने थे, उस पर आपने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने आपको मुतमिन कर दिया कि भाई ये तो मैंने करना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मैंने कहा हुआ है तुम्हें कि ये हर एक को अपने मौत का मज़ा चखना है और अपने वक्त पर मौत आनी है। उसने ना आगे ना एक ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक घंटे एक लम्हा भी ना उसने कम होना है ना ज्यादा होना है। तो आपको यकीन हो गया, आप तसल्ली हो गई आपकी, वो आपको एक ठीक है, रेमेडी बन। जी जबरदस्त, थैंक यू। अब हमारे सिर्फ 3 पॉइंट्स रह गए हैं और अभी तक हम टाइम पे हैं, तो कोशिश करते हैं 5-5 मिनट में ये करके फिर क्वेश्चन एंड चलिए। आंसर्स, जितने लोगों के बहुत क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जी। आइटम इज सिदक, सच। जी, अब सिदक और सच, ये सच और झूठ एक ऐसी चीज है जो हर बंदा बुनियादी तौर पर इस फलसफे से वाकिफ है। अब सिदक असल में जब कल्ब में जब आप सच्ची बात करते हैं और आप ग्राउंड रियलिटी बेस्ड आप सोचना और समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको आपके जो मादी काम होते हैं उनमें भी आपकी अप्रोच बदल जाती है बुनियादी तौर पर। और जिस काम को आप जानते हैं कि आप क्लियर कट होते हुए विद फुल कॉन्फिडेंस काम करते हैं, तो वो काम थोड़ी मेहनत के साथ थोड़े वक्त में बहुत आला रिजल्ट देता है और वो काम हो जाता है। और वो काम जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, आपको खुद उस पर वो आपका डिसीजन स्ट्रांग ना हो, तो सिदक जो है ना वो सच्चाई का नाम है। और सच्चाई का मतलब है ग्राउंड रियलिटी बेस्ड थिंकिंग, हकीकत पसंदाना होकर सोचना। आज ये हम अपने माशरे में इसकी अगर आप मुझे मिसाल कहेंगे तो आप देख लें, हम अपने ब्याह शादी में, अपने मरने भरने में, आप इन इन कामों के करने में हम इतने गैर हकीकत पसंदाना होकर सोचते हैं और उस सोच पर जब अमल करते हैं तो उसके नतायज इतने भयानक है कि इतना जख्म आता है हमारे अंदर, उसकी डिप्रेशन तक हम फिर चले जाते हैं, हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, हमारी ख्वातीन के साथ जुल्म हो जाता है। ये सारा चीज बुनियादी तौर पर जब ग्राउंड रियलिटी, अब मैंने बहुत गुरबा को देखा है, जब वो शादी करते हैं तो वो अपना पूरा अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बेटी की वो खुशी कम होती है उनको, उनको होती है कि माशरे में लोग क्या कहेंगे। वो लोगों को उन्होंने, उनकी ख्वाहिशात को उन्होंने खुदा बनाया हुआ होता है और उनके मुताबिक वो अमल करते हुए इतना खर्च कर देते हैं कि उनके अंदर का खून भी चूसा चला जाता है वो एक बेटी की। और फिर बेटी का आगे रहना या ना रहना तो और रीजंस भी हो सकती हैं, कोई भी रीजन हो सकती है। पर जब उसको फिर वहां जख्म लगता है तो वो सोचता है कि वो मैंने तो अपना खून भी निकाल के बेच दिया था, तो ये क्या असर हो गया, इसका नतीजा मुझे क्या मिला। इस तरह बर्बादियां बहुत सारी होती है जो गैर हकीकत पसंदाना, हमारे दीन ने बहुत कुछ हकीकत पसंदाना हमें अमल सिखाया है हर काम में। ये निकाह शादी ब्याह का तरीका जो हम कर रहे हैं, जिस पर हम जिंदगी की आमदनी सारी खर्च कर देते हैं, ये हम जुल्म करते हैं। यही अंकल, यही तो अलमिया है कि इस्लाम एक्चुअली एक बहुत प्रैक्टिकल रिलीजन है। और वो जब जितना आप इमोशनल इंटेलिजेंस, जितना आप बैलेंस लाइफ, जितना आप सेल्फ डेवलपमेंट सीखते हैं, आपको समझ आती है कि वाओ, इस्लाम इज
such an amazing formula for a very practical, happy, joyful life. اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی انکل, اس ٹاپک سے موو آن کرنے سے پہلے ایک حدیث مجھے آپ ہمیشہ سناتے ہیں جو مجھے بڑی پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مومن کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا, جس میں انہوں نے, لیکن یہ آپ کے شروع کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ سوچ کے یہ حدیث سنیں کہ ہیومن پوٹینشیل موومنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس, سیلف ڈیولپمنٹ, ان تمام چیزوں میں اگر کوئی بدرجہ اتم یعنی ایکسلنس کے لیول پہ اگر کوئی پریکٹیکل اگزامپل ہمارے سامنے ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کی پھر یہ بات ہے. تو وہ کیا ٹیچ کریں انکل, یہ ذرا بتائیے گا کہ جھوٹ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا. جی ہاں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی برائیوں کا بیان کیا, بہت ساری برائیوں کا سٹیپ بائی سٹیپ, حتیٰ کہ اس میں زنا کا بھی بتایا, کیا مسلمان یہ کر سکتا ہے. تو کسی نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ہاں مسلمان سے یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, چوری بھی کر سکتا ہے. آخر میں اس نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو یہ جھوٹ بولنا جو ہے نا, یہ صدق کے اینٹی بات ہے, یہ تو جھوٹ کے ٹاپک میں آئے گا, لیکن اصل بات ہے صدق کا, سچ بولنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was not declared نبی there in this society. سوسائٹی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مکے والے یا کوئی دنیا کا کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں جانتا تھا. صادق, اور آپ کی عمر 40 سال ہو گئی. اب 40 سال کا بندہ آپ سوچیں کتنا میچور معاشرے کا بندہ ہوتا ہے. اس سارے 40 سال میں آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے پورے معاشرے سے 2 باتیں ان سے منوائیں کہ آپ کے پاس آپ صادق اور امین تھے. پورے معاشرے نے صرف آپ کو پہچانا اس 2 صفات کے حوالے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صادق اور امین ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں. یہ 2 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیوں معاشرے سے یہ منوائی آپ کے بارے میں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو آگے فلسفہ پیش کرنا تھا, فلسفہ حیات انسانوں کو, اس کی تصدیق چاہیے تھی کہ کوئی تصدیق کرے. اب ظاہر ہے وہ ایسا بندہ کرے جو خود کنفیوزڈ ہو, تو اس تھیوری کو کیسے؟ اور یاد رکھیں کہ اس کے بعد وہ پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختصر کرتا چلا جاتا ہوں, لمبی بات نہیں کرتا, کہ پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے وہ ایک سگنل دیا, اسپیسیفک سگنل, جس سے پوری قوم اٹریکٹ ہوتی تھی, آتی تھی. کسی کو ایمرجنسی ہو تو اس پہاڑی پہ چڑھ کر وہ بلاتا تھا, اس طرح سے تو سب لوگ آ جاتے تھے سننے. سب لوگ سننے کو آ گئے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف دشمن ہے, وہ تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے, تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل مان لیں گے. 2 ریزن تھے ان کے, سب نے یک زبان ہو کر جب یہ کہا تھا کہ ہم مان لیں گے. 2 ریزن تھے. ایک ریزن یہ تھی کہ وہ لاجک اس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور آپ کے سامنے دونوں ویوز تھے. وہ پہاڑی کا پچھلا ویو بھی تھا اور یہ ویو بھی, دونوں ان کے سامنے تھا. تو یہ جو قوم ہے وہ ایک طرف کھڑی تھی, دوسرا ویو ان کے سامنے نہیں تھا, یہ دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ لاجک. دوسری لاجک اس میں یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اب سچے ہیں, اور اگر آپ کہیں گے کہ ادھر دشمن ہے تو ہم وہ ضرور ہوگا دشمن, ہم ضرور مانیں گے یہ بات کہ ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر سن لو. پھر آپ نے کیا بات, پہلا فلسفہ کیا پیش کیا؟ فلسفہ آخرت. سن لو, یہ جو زندگی جسے تم دیکھ رہے ہو, جس طرح ایک سائڈ تم پہاڑی کی ایک طرف دیکھ رہے ہو, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. ایک زندگی کا آفٹر ڈیتھ لائف ہے جسے تم نہیں دیکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں. میں تمہیں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی آنے والی ہے, اور میں اللہ کا رسول ہوں. میں اس زندگی کو کیسے بھلی ہو, کیسے اس میں سے آپ نجات پائیں گے اس زندگی میں بھی, اور اس میں وہ باتیں میں تمہیں بتا سکتا ہوں, اور میں اللہ کا نبی ہوں, یہ مان لو. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو نہیں ہم مانتے, یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, آپ ادھر جاتے تھے, غار پہ جاتے تھے, کوئی کسی جن پوت کا اثر ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. انہوں نے یہ باتیں بنا دی, لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے, یہ نہیں کہا. صدق کی بات ہے تو وہی ہوتی ہے. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم تو حضور کی امت ہے,
تو ہمارے اندر تو یہ دو صفات تو بدرجہ اتم جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ایکسٹریم اینڈ تک ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر یونٹ جو ہے وہ محمد رسول. آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آ رہا ہے, وہ ربیع الاول بھی آ رہا ہے, تو سارے لوگ یہ تو یار طے کر لیں کہ مسلمان تو کم از کم یہ طے کر لیں پوری امت کے لوگ کہ بھائی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت صدق کو ہم اپنے سینے میں جمع کر لیں تاکہ حضور سے تعلق ہمارا پیدا ہو. بالکل. اور میں یہاں پہ یہ کہہ کے اینڈ کرنا چاہتی ہوں اس ٹاپک کا کہ میں نے وہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی وائی لائنگ از دا روٹ آف آل ایول, وہ آپ دیکھیے گا آپ لوگ, وہ بھی کافی وائرل ہوئی ہے کہ آپ کو میں بتا سکتی ہوں اف یو آر انٹرسٹیڈ ان کریٹنگ اے اسٹرانگ پرسنالٹی, یہ دو چیزیں اگر آپ اپنے اندر ڈھونڈیں اور پائیں, ان کو نکالے, ان کے بغیر اسٹرانگ پرسنالٹی بن ہی نہیں سکتی. یہ گارنٹی سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جھوٹے انسان کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہو اور ایک ایسے شخص کی پرسنالٹی جو شکر کرنا نہیں جانتا. یہ دو چیزوں کے ساتھ تو بن ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ یہی دو چیزیں اپنی پرسنالٹی میں آج پا رہے ہیں اور ان کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا شروع کریں گے تو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف امپروومنٹ. اچھا جی, نیکسٹ ہے انکل توبہ, اور اب ہمارے پاس ہے 3 منٹ فار ایچ, 2 بس ٹاپکس رہ گئے. توبہ جی, توبہ ایکچولی یو ٹرن کا نام ہے کہ آپ اگر مغرب کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے مغرب کی طرف جانا چھوڑ دیا اور طے کر لیا اور واپس مشرق کی طرف لوٹ گئے. تو یہ جو یو ٹرن ہے اس کو توبہ کہتے ہیں. اسلام میں توبہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جان لے کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی عمل آپ نے کیا ہے تو آپ نے وہ غلطی کر لی ہے, تو اب آپ اللہ کے ساتھ یہ طے کریں کہ اللہ یہ آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا. اور اس کے لیے وہ شرائط وہی ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ندامت ہو کہ میں نے کیوں ایسا کیا. مجھے جب پتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا اس طرح, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ چونکہ میرے لیے مضر تھا, میری زندگی کے لیے مضر تھا, میری آخرت کے لیے مضر تھا, وہ اللہ نے اس لیے منع کیا تھا, تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام. چلو غلطی ہو گئی, اللہ میں نادم ہوں اس پر. تو پہلی چیز ندامت ہو اس بات پر کہ میں نے جو غلط کیا, جو غلط زندگی بسر کی, غیر قانونی انداز سے زندہ رہا, اس غلط قانون کے تحت جو زندگی میں نے بسر کی اس پر ندامت ہو, اور آئندہ کے لیے صحیح طریقے پر چلنے کی خواہش کم از کم اپنے اندر موجود ہو. بالکل, آئندہ میں غلطی نہیں کروں, اور آئندہ سے درست. توبہ کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے جو میں آپ لوگوں کو پھر سے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے بتانا چاہتی ہوں کہ پرسنالٹی میں جو انگزائٹی ہوتی ہے, یا جو بہت بڑی جلدی ٹریگر ہوتے ہیں, لڑتے ہیں لوگ, یا جن کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا, یا جن میں اور کوئی ویکنیسز ہیں, اس میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ وہ سیلف بلیم, سیلف کرٹیسزم, سیلف ججمنٹ میں بہت انوالوڈ ہوتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے اس کا ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ٹریٹمنٹس از توبہ, کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں, آپ اللہ کے حضور جا کے نادم ہو کے اپنی غلطی کو اکنالج کر کے معافی مانگ لیتے ہیں, وہ سلیٹ صاف ہو جاتی ہے, تو پھر وہ سیلف ججمنٹ, سیلف کرٹیسزم کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسی کو کہتے ہیں سیلف لو ڈیولپ کرنا. تو یہ ابھی آج کا ٹاپک نہیں ہے, بٹ اٹ از ویری ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو ڈیولپنگ اے اسٹرانگ پرسنالٹی. اور ہمارا ابھی آخری آئٹم, اور اس کے بعد ہم کوسچن اینڈ آنسرز ایڈریس کرنا شروع کریں گے, وہ ہے انکل دعا. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اس طرح سے دعا کرنا. جی جی, دعا بیسیکلی یہ پھر میں عرض کر دوں کہ یہ اٹ از بیسیکلی آن دی گراؤنڈ آف سچ اے کنڈیشن کہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے ایک ریلیشن شپ فیل کر رہا ہو. یاد رکھیں, لوگ دعاؤں کے لیے الفاظ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی وہ فلاں جو الفاظ والی دعا ہے وہ فلاں نے وہ کہا ہے اگر یہ پڑھ لے, اتنی 10 دفعہ پڑھ لے, 20 دفعہ پڑھ لے, یہ کر لے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں, دعا الفاظ نہیں ہے, دعا ایک کیفیت ہے جب آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہو, جب آپ اللہ سے کمیونیکیشن کو فیل کر رہے ہوں, اور اس میں آپ اپنے اللہ سے خود اپنی ذات کے حوالے سے بات کریں, اپنی حاجت, اپنی مشکل, اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے اس کی مدد چاہیں, تو اس کا نام دعا ہے. اور اس کے لیے کوئی خاص عربی کے الفاظ ہونا شرط نہیں ہے, یاد رکھنا.
فیلنگ شرط. ادعونی استجب لکم. اب قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. یہاں لفظ کوئی نہیں بتایا آپ نے یہ پکارو, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ اس ہر بندے کی پکار وکری وکری ہے, ہر بندے کو اپنی اپنی حاجت وکری ہے, اس کی اپنی تکلیف وکری ہے, سیپریٹ ہے, اس کا اپنا ایک مسئلہ ہے. تو وہ اپنے مسئلے کو, تو یہ جو اصل میں ڈیپ کیفیت ہے, اس کیفیت میں جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو دعا کی قبولیت کی بیس اس بات پہ ہوتی ہے, یاد رکھیں. پھر کچھ چیزیں اور ہیں, وہ ہے کہ جیسے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی ایک دعا ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج. یہ ہے درود شریف, اس کا مفہوم سارا یہ ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ کے, اب یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے خود ہمیں کہا ہوا ہے, ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو. اب جو حکم اللہ نے دیا اس کا مطلب وہ ایکسیپٹیبل, وہ تو ڈیفینیٹ ایکسیپٹیبل ہے اللہ کو. تو دعا سے پہلے کہتے ہیں جب درود شریف پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں کہ دعا, اور آخر میں بھی کوشش کریں درود شریف پڑھ لیں, تو ایسا ہوتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کا پہلا سرا بھی مان لے دوسرا بھی مان لے, یہ تو اس نے ماننے ہی ماننے ہیں لازمی. درود شریف والا حصہ تو اس نے قبول ہی قبول کرنا ہے کیونکہ اس کا اپنا حکم ہے. تو وہ درمیان والا اللہ سے آپ امید نہ رکھیں کہ اللہ درمیان والے کو چھوڑ دے گا. وہ اتنا مہربان ہے, وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا رب ہے نا, وہ سارے جہان کا رب ہے. وہ تو حدیث شریف میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی مخلوقات, جتنی مخلوقات اپنا منہ بھر کر اللہ سے مانگیں, جو چاہیں مانگیں اللہ, اور سب کو اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق ان کے مانگے کے مطابق دے دے, تو اس کے خزانے سے اتنا بھی نہیں کام ہوتا جتنا ایک دریا سے ایک چڑیا جو ہے وہ پانی کی چونچ ڈال کر لے جاتی ہے. تو جتنا پانی اس سے دریا سے کم ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں اتنا بھی کام نہیں ہوتا. تو اس سے امید کے ساتھ بھی مانگے اللہ سے. تو یہ ہے بیسیکلی دعا. دعا اصل میں ایک بڑا میٹھا رشتہ ہے, بڑا خوبصورت رشتہ ہے. آپ جب اللہ سے دعا مانگیں گے تو دو فائدے تو پکے پکے ہیں. ایک تو آپ سے اللہ کا ساتھ آپ کا رشتہ بنے گا, جتنی دیر آپ دعا مانگتے رہیں گے اتنی دیر آپ کی عبادت ہے, وہ عبادت ہے, وہ قیامت کے روز آپ کا نامہ اعمال میں درج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فوری طور پر اللہ پاک نے وہ آپ کی بات مان لی اور وہ عطا کر دے گا, نہیں مانے گا تو قیامت کے روز ایک وسیع ذخیرہ اس کے بدلے میں دے گا کہ اے میرے بندے تو نے فلانے ٹائم پر مجھ سے یہ مانگا تھا, اس وقت میری حکمت کے تحت میں نے تجھے نہیں دیا, یہ لے اس کا بدلہ, میں بدلہ تو ضرور دوں گا, ریوارڈ تو ضرور دوں گا, یہ لو. اور اس وقت بندہ زیادہ خوش ہوگا کہ یار بہتر ہے, یہاں اچھا ہے, یہاں زیادہ ضرورت تھی یہاں پر آنے. بلکہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی خواہش کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, سارا کچھ ادھر ہی سے ملتا, ہمیں اس جگہ پر ہی ملتا جہاں زیادہ ضرورت ہے. چلیں زبردست انکل, میں شکریہ, بہت 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 یہ شکر الحمدللہ کہ آج ہمارا یہ سیکشن کمپلیٹ ہوا ہے کہ ایک صحت مند دل کے کیا سمٹمز ہیں. اب یہ ایکچولی امپورٹنٹ تھا فاؤنڈیشن میں, لیکن جو نیکسٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم سب نے اپنے اپنے باطن میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز جو انکل ڈسکرائب کریں کہ یہ میرے اندر تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے. یہ اگلے 2 سیشنز میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. سمری یہ ہے کہ صحت مند قلب, ہیلتھی قلب, جو قلب آپ کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ بناتا ہے, اس کے کیا سمٹمز ہیں. نمبر 1 واز توحید, نمبر 2 واز نیت, پھر اخلاص, پھر محبت, تشکر و تفکر, پھر تفویض. یہ ہم نے کور کیے تھے پچھلے سیشن میں. اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ بھی لگ گیا ہوا ہے انڈر ارم سعید چینل. پھر تھا تقوی آج کے سیشن میں, ہیوملٹی, عبادت, ذکر, صبر, صدق, توبہ, اینڈ دین دعا. اب ہم کوسچنز کو کور کرنے لگے ہیں, اور اس میں ایک چیز میں بتاتی چلوں, یہ بھی اناؤنسمنٹ کرنا بھول گئی, اب میں نیکسٹ ٹائم لکھ کے رکھوں گی کہ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا ہے کہ اٹ از مائی پیشن ٹو ہیلپ ویمن, اور مجھے بہت زیادہ خواتین نے کانٹیکٹ کیا ہے
I'm very grateful کہ 80% of my followers are actually women. I'm glad کہ اگر مرد حضرات کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے, I'm so happy about it. لیکن جہاں پہ عورتوں کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے وہ میرے دل سے زیادہ, بہت زیادہ قریب ہے. تو بہت زیادہ دل خراش میں نے سٹوری سنی ہے, اسپیشلی آف ڈیورسڈ ویمن, women that are widows, یا ایسی خواتین جو سنگل ہیں, یا ایسی خواتین جو بہت oppressive situation میں ہیں, میرج میں بہت oppressed ہیں وہ. تو اس کے لیے میں نے ایک چیز, میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے, میں چاہوں بھی تو میں پرسنل سیشنز نہیں کر سکتی ہوں, لیکن میں نے سپورٹ گروپ ترتیب دینے کا فیصلہ کیا ہے لاہور کے لوگوں کے لیے. اور دیکھیے ابھی میں ایک بندہ اور میرے ساتھ میرے انکل ہیں, ہم شروع ہوئے, لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو بلڈ کریں گے. تو ابھی ایک سپورٹ گروپ شروع ہوگا فار اگین اونلی ویمن, ڈیورسڈ, سنگل, ویڈوز, اور ان اے ویری اوپریسو میرج. تو یہ سپورٹ گروپ جو ہے یہ لائیو ہوگا, ان پرسن ہوگا, لاہور میں ہوگا کیونکہ میں لاہور میں رہتی ہوں. اور ہم ذرا کوشش کریں گے کہ گروپ ذرا لمیٹڈ نمبر کا ہو, اور اس میں آپ کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. there will be no videos, لہٰذا یہ آن لائن نہیں ہو سکتا. there will be no live stream, کوئی کیمرہ نہیں الاؤڈ ہوگا تاکہ سب کی پرائیویسی پروٹیکٹ ہو سکے. کیونکہ میں نے جہاں پہ شروع میں ایک دو خواتین سے ملی بھی, بات چیت بھی کی, تو صرف اتنا کہ ان کے پاس انکل کسی سے بات کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. they cannot even اپنی وہ پین ڈسکرائب نہیں کر سکتی. اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی, مجھے 2-3 نے یہ بات کہی کہ ہمارے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا, it's past, it's over, I want to move on, لیکن معاشرہ موو نہیں کرنے دیتا, میں کیسے موو آن کروں. تو ان خواتین کے لیے یہ سپورٹ گروپ ہوگا جس میں میں بھی ہوں گی. میں نے اپنی ایک دو بہت زبردست جو میری فرینڈز ہیں, they are actually therapists, سائیکائٹرسٹ, وہ بھی کبھی کبھی لیڈ کیا کریں گی ورک شاپس کو. اس میں ہم آپ کو آپ کی اسٹوری بھی سنیں گے, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو کس طرح سے مدد کی جائے, آپ کو کس طرح سے اسٹرینتھ دی جائے, یہ کور ہوگا. سو آئی وانٹیڈ ٹو میک دیٹ اناؤنسمنٹ. اف یو آر انٹرسٹیڈ ان دس ٹائپ آف سپورٹ گروپ اینڈ یو آر ان لاہور, لاہور میں ہونا ضروری ہے اس وقت, مجھے میسج کیجئے اور میں آپ کو ایک گروپ میں ایڈ کروں گی. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو باقی شہروں میں بھی کریں گے. ابھی یہیں پہ, اور آف کورس انکل بھی ہمارے ساتھ جب بھی ہو سکے گا شامل ہوں گے ان سپورٹ گروپس میں. انکل بہت اچھے کویسچنز آئے ہوئے ہیں. پہلا کویسچن یہ ہے کہ, اور یہ بہت دفعہ آیا کویسچن کہ پیرنٹس زبردستی شادی کر دیتے ہیں, لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی, اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کیا جائے, کہ فورسڈ میرجز کے بارے میں کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں, میں مختصر سی بتا دوں کہ میرج جو ہے نا, ارینجڈ میرج, اور جو کچھ آج کل جو اس حلقے سے باہر ہو رہا ہے وہ جسے آپ لو میرج کہہ رہے ہیں, یا ان کی اپنے سیلف ڈیسیژن بیسڈ میرجز, یہ چونکہ ساری چیزیں معاشرے میں اب عام چیزیں ہو گئی ہیں. پہلے معاشرے میں صرف ارینج میرجز ہوتی تھیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ معاشرہ بہت تبدیل ہو گیا ہے. بہت سارے معاشرے کے جو روایات ہیں, جو اس کی سٹائل تھا سوچنے کا, وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے پہلے کی نسبت. اللہ اور اللہ کے رسول نے اس میرج کانٹریکٹ کے لیے جو ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں, اس میں ایک لفظ ہے کوفو, اور یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو بڑا عام یاد رہے گا. یہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, وہ آخری جو آیت ہے کہ اللہ ایک ہے, قل هو اللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. آگے بات چلی کہ ولم یکن لہ, اور نہیں کوئی ہوا کوئی اس کے کوفوا احد, اس جیسا برابر. یہ کوفو لفظ ہے نا, اس کا مطلب برابر, نہ ہی کوئی اللہ کے برابر ہے. تو ہمارا جو لفظ ہے نا, جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یا جو تعلیمات میں آتا ہے, وہ لفظ ہے کوفو, کہ برابری ہو. اب یہ جو برابری ہونا صرف جو ہے نا, یہ دین کی ریکوائرمنٹ ہے. اب برابری کیا ہے, کس کو برابری کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی وہ ہم تو فلانی کاسٹ کے ہیں تو یہ بھی فلانا اسی کاسٹ کا ہونا چاہیے, یہ راجپوت ہے تو وہ بھی راجپوت ہی ہونا چاہیے, یہ
یہ ارائی ہے تو وہ ارائی کا ایکویولنٹ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سارا تو ہمارا یہاں تھوڑا سا ہندوستان کے علاقے میں پایا جاتا ہے نا ارائی. عرب میں تو ارائی کوئی نہیں ہوتا، یہ عرب میں راجپوت تو کوئی نہیں ہوتا. یہ تو ہندوستان پاکستان کی کاسٹ ہے نا. تو یہ بات ہے کہ یہ حضور نے تو حضور کے زمانے میں بھی قبائلی زندگی تھی، تو قبائلی نہیں تھے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا. تو یاد رکھیں برابری تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ایک مرد اور ایک عورت سے ہمیں پیدا کیا گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عزت دار ہو گیا اور ایک بےعزت ہو گیا، ایک کمزور ہو گیا یا ایک کمینہ ہو گیا. یہ ہندوؤں میں تو ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے چار بنائے ہوئے ہیں، چار میں بھی آگے پتہ نہیں کتنے سب سیکٹرز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ انسانوں نے بیسیکلی تخلیق کیا آپس میں تفاوت کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ عرفہ ہے، یہ برا ہے، یہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. مسلمانوں میں کوفف کہتے ہیں بیسک مینٹل سائیکونائزیشن. یہ جو مینٹل سائیکونائزیشن ہے نا، یہ ہے بیسیکلی کوفف. اس میں برابر ہونا وہ بہتر ہے، وہ اہمیت ہے اس کی. کیونکہ اگر اس میں تفاوت ہوگی تو شاید وہ ایک دوسرے کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہ کر پائیں گے. جو کمیونیکیشن سکلز میں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہ نہیں ہو سکتی، تو شاید اس میں کہیں گڑبڑ ہو جائے. باقی رہ گیا نہ اس میں کوئی کسی کا. اور حقیقت یہ ہے، میں اس کو ابتدا اس طرح کرتا ہوں کہ ہم پوری دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں. میرج کانٹریکٹس آر ایوری ویئر ان دا ورلڈ. پوری دنیا میں میرج کانٹریکٹس ہیں، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، غیر مسلموں میں، ہر جگہ میرج کانٹریکٹ ہے. میرج کانٹریکٹ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا اسے نکاح کہتے ہیں. وہ میرج کانٹریکٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ڈیفائن کیا، جس کی حدود اور قیود طے کی، اس کانٹریکٹ کو نکاح کہتے ہیں. نکاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح فی من سنتی، میری سنت، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو میری سنت کا میں کو نہ پیروی کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہم میں سے ہی نہیں ہے. یعنی اس کے ساتھ آپ نے تعلق ہی اپنا توڑ لیا، ختم کر لیا کہ یہ ضرور کرو، یہ اچھی بات ہے. اب رہ گیا کرنے میں. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ ایجاب و قبول کا نام ہے نکاح. ایجاب و قبول یہ دو لفظ ہیں. یہ ساری شادی جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے اتنا بڑا ہوا، یہ اصل میں یہ دو لفظوں کے درمیان ہے، صرف ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول کیا ہے جی؟ پہلے آپ جانتے ہوں گے معاشرے میں کہ مولوی صاحب نکاح رجسٹر لیے پہلے خاتون کے پاس جاتے ہیں، خاتون سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ فلاں ابن فلاں جو ہے اتنے حق میں آپ کے ساتھ نکاح کا طالب ہے، آپ اپنے آپ کو اس کے نکاح میں دینا چاہتی ہیں. آپ کا یا فلانا یا ساتھ وہ وکیل بنا لیتے ہیں کہ آپ کے فادر ہیں، بھائی ہے، فلاں ابن فلاں کو آپ اپنے نکاح کا وکیل مقرر کرتی ہیں. یہ وکیل کا لفظ بھی اسلام میں پہلے تعارف ہوا. جو اسلام کی سویلائزیشن ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ دو سویلائزیشن تھی، پرشین سویلائزیشن تھی یا رومن امپائر تھی. تو ان دونوں میں تو کوئی بندہ کسی جابر کے سامنے بولنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا. جی اپنی رائے کا تو کسی کو حق ہی نہیں تھا. جابر کو حق تھا کہ وہ جو کہے وہ اگلا مانے، اس کو جو طاقتور ہے اس کی بات مانی جاتی تھی. تو جو ان کے خلاف بات کرے اس کو تو وہ بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیتے تھے. اس وقت کہاں وکالت تھی. اور وہ جو جس کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا اس کی جگہ کو کھڑا ہو کر کہے نا ان کو بھائی لگو جی اس کی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو یہ نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے، تو اس کو پہلے ڈالیں اس کے سامنے. تو وہاں تو وکالت تھی ہی نہیں. وکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعارف کرایا اس شعبے کو بھی کہ اگر کوئی اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتا، اپنی بات نہیں بیان کر سکتا، تو جس کے اندر اس کی مدعا بیان کرنے کی صلاحیت ہو وہ اس کی جگہ بیان کرے، اس کو وکیل کہا گیا. تو یہ وکالت کا شعبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سویلائزیشن میں وکیل کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. اچھا اب وکیل وہ اس لیے کہ بھائی چلو لڑکی ہے تو اس وقت لوگوں کے سامنے ساروں کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ ہاں مجھے یہ قبول ہے، شاید شرماتی ہے تو چلو رہنا اس کی جگہ یہ وکیل، ورنہ وہ خود کر سکتی ہے، خود بتا سکتی ہے. اچھا اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اب جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو کیوں پوچھتے ہیں جب؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ نکاح کی بیس یہ ہے کہ پہلے لڑکی اس کو اوکے کرے
وہ کہے کہ ہاں مجھے قبول ہے. اب یہ ہاں مجھے قبول اسے پسٹل کے اس کے سر پہ رکھ کے اگر آپ نے کرانی ہے تو یہ تو اسلام نہیں ہے. یہ تو جبر ہے اور یہ اسلام کا مذہب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اسلام کے علاوہ کیا ہے یہ آپ جانے یا کوئی اور علماء بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے, لیکن اسلام نہیں ہے. اسلام تو اس نام کا نام ہے کہ پہلے خاتون خود اپنی پسند, اب اگر آپ نے اس کی پسند نہیں پوچھی تو کیا آپ نے صرف پولیس والوں کی طرح کارروائی ڈالنے کے لیے اس سے پوچھا ہے کہ بھائی تو بتا کہ تجھے قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے وہ قبول کرے, وہ ایکسیپٹ کرے اور اجازت دے کہ ہاں میرا نکاح اس طرح کر دیا جائے اس کے ساتھ, تو تب آگے جا کے میل جو ہے وہ اس کو کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے اس چیز, تو یہ نکاح ہو گیا سارا. یہ بہت بہت بڑی بات ہے انکل کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو, اللہ نے حق دیا خود مختاری کا کہ اپنی زندگی کا وہ فیصلہ کریے کہ میں نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ حق اللہ نے دیا ہے. اور یہ حق جب آپ کسی سے لیتے ہیں, اور اب میں پیرنٹ سے مخاطب ہوں, جب یہ حق آپ کسی انسان سے لیتے ہیں چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, تو آپ پھر یہ سوچئے کہ آپ کس سے ٹکر لے رہے ہیں, کیونکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے. یہ ظلم ہے, اس کو ظلم کہیں گے. اس کو ظلم, جب میں کسی کا حق مار لیتا ہوں تو یہ میں ظلم کرتا ہوں. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ظلم کا وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ظالم کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب اللہ نے, یہ یاد رکھیں. اور ظلم کس چیز کا نام ہے؟ کسی کے حق کو مار لینا, وہ حق جو اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. ایسے نہیں کہ میں نے خود ہی اپنا ایک حق بنا لیا, نہیں. اگر اللہ نے میرا حق ڈیفائن کیا ہوا ہے اور میرے اس حق کو دوسرا ضبط کر لیتا ہے, مار لیتا ہے, ظلم, تو یہ ظلم ہے. اور ظلم کے لیے وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا, ایک عذاب عظیم ہے, ایک عذاب علیم ہے. یہ عذاب علیم ہے, دردناک عذاب. تو یاد رکھیں کہ اس کا کوئی بھی جو بھی مرتکب ہوگا وہ اس کو ہو سکتا ہے. ہاں پلیز بی ویری کیئرفل. اچھا جی انکل, اب کچھ کوشچنز ہیں, بہت اچھے کوشچنز ہیں, میں ان کو جوائن کر کے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ کافی لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں. وہ یہ اس کے اوپر ہے, ہمبلنس والی بات کے اوپر, کہ جی کچھ لوگ بڑے نارسسسٹک ہوتے ہیں, پھر کچھ لوگ ان کو کس طرح نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہوتا ہے, ہم کیا کریں. اور فائنل یہ کہ صابر ہونے میں اور بزدل ہونے میں کیا فرق ہے, ہمیں کیسے پتا چلے یہ سب کچھ؟ یہ جب اصل میں وہ نیگیٹو چیزیں آئیں گی تو بتاؤں گا. غصہ ایک چیز تھی, غصہ ایک بگولا ہے آگ کا جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کے مفادات پر ضرب آتی ہے, کوئی آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو آپ کے اندر ایک آگ کا بگولا سا اٹھتا ہے جسے ہم غصہ کہتے ہیں. اب یہ غصہ جو ہے اس کو اگر نارمل رکھا جائے, اب اس کی 3 لیمٹس ہیں. ایک ہے بالکل نہ آئے, ایک ہے کہ وہ نارمل ہو, ایک ہے کہ وہ نارمل سے ابو چلا جائے. تو اگر وہ بالکل نہ آئے تو وہ بے غیرت ہوگا, اس کو بے غیرت کہیں گے کہ اس نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا, تو یہ بے غیرت ہو گیا. اگر نارمل ہو گیا تو یہ بہادر ہے, اس کو ٹرم بہادر کہیں گے. اور اگر یہ غصہ نارمل سے اوپر چلا گیا, ظلم کے اوپر چلا گیا, تو پھر یہ جو ہے ظالم کہلائے. یہ غصے ہی کی اصل میں 3 لیولز ہیں. جب ایک غصہ جو ہے وہ جب بالکل ہی نہ ہوگا تو بے غیرت ہو جائے گا, اس کے مفادات, اس کی عزت احترام کو لوگ پاؤں تھلے دباتے رہیں گے اور وہ جو ہے نا وہ برداشت کرتا رہے گا, تو وہ بے غیرت کی حد تک چلا جائے گا. وہ نہیں ہونا. یہ غصہ اصل میں اللہ نے پیدا کیا ہے جو ایسی, یہ بالکل اسلحے کی مانند ہے, کلاشنکوف کی مانند ہے. اگر ڈاکو کے خلاف استعمال کی جائے تو ٹھیک ہے, بہادری ہے. اگر اسے ڈکیتی کے لیے یوز کیا جائے تو ظلم ہے. اور اگر پاس کلاشنکوف بھی ہو اور آپ کو کوئی مار رہا ہے, مارے جا رہا ہے, اور آپ اس کو یوز ہی نہیں کر رہے اور مارے کھا رہے ہیں, تو یہ عیسائیت میں ہے, اسلام میں کوئی نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے. بالکل صحیح. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کی بات کی سمجھ آئی ہے. یہ کہ یہ جب ہم نے ہمبلنس کی بھی بات کی تھی, ہمبلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو برا جانیں, برا نہیں کہنے کی بات تھی, یہ تھی کہ آپ اپنی the moment آپ کے دماغ میں کوئی کبریائی یا تکبر آتا ہے کہ میں
فرض کریں میں نے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں اس کی وجہ سے اکڑ رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہتر سمجھ رہی ہوں, یہ ہے وہ پرابلم. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ اگر اگلا آپ کے سامنے فرض کریں, دوسرا اگزامپل لیتے ہیں کہ وہ آپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں, بد کلامی کر رہے ہیں, اور آپ اس وقت اپنے اوپر یہ ساری جو انکل نے باتیں کہیں آپ اپنے اوپر کنٹرول کر کے تحمل سے آپ نے ان کے ساتھ وہی رویہ نہیں رکھا, انہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ نے آگے سے بدتمیزی نہیں کی, خاموش رہے یا ان کو کوئی بات سمجھا دی. دس از ہمبلنس. دس از کہ آپ نے ان کو, کیونکہ دیکھیں جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, پہلا ریاکشن کیا ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوئی, اب میں اس بندے کو تکلیف دوں, اس نے میری بے عزتی کی, میں بھی اس کو بے عزت کروں. یہ تب ضرورت محسوس ہوتی ہے جب کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی پرسنالٹی میں وہ ویکیوم ہوتا ہے جو ابھی تک پوری طرح سے فلڈ نہیں ہوا, اور اس ویکیوم میں سے اس بندے نے آ کے ایک کپ جو ہے وہ مزید نکال لیا, اور آپ کو اس کپ کی کمی کی شدت سے احساس ہوا, اور آپ کہتے ہیں اب یہ کپ میں اس سے واپس لوں گا. یہ وہ گیو اینڈ ٹیک انرجیٹک ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی اپنی پرسنالٹی منہ تک لبالب بھری ہوتی ہے, وہ کچھ نہیں نکال سکتے. آپ کا اندر سے ہی آپ کی تمام آپ کی جو شخصیت ہے, آپ کی جو انٹیگریٹی ہے, آپ کی جو سیلف ویلیڈیشن ہے, وہ اندر سے پیدا ہوتی ہے. کسی نے 10 مگے بھی آپ کی پرسنالٹی کے نکال لیے, آپ کی پھر خود بخود اوپر ٹاپ پہ آ گئی, تو آپ کو کسی کی بے عزت کر کے, اس کو نیچا دکھا کے اپنی عزت بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. دیر از اے بگ ڈفرنس. آپ آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے جیسے جیسے آپ اگلے لیسنز جو سنیں گے نا. میں نے اسی لیے کہا تھا وہ بہت امپورٹنٹ ورکشاپس ہیں, کیونکہ اس میں کافی جو آپ کے کنیکشنز ابھی نہیں بنے وہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں انکل اب ایک تو اور بڑے اچھے کوسچنز تھے. انکل یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں اور کتنا ہے؟ اس کے لیے کوئی کہیں سے لیٹر تو آنا نہیں ہوتا یا خبر کہیں سے نہیں آنی ہوتی. بات یہ فیلنگز کا شعبہ ہے. میرے خیال میں جب آپ وہ ورکشاپ فیلنگز والی یوز کریں گے نا, کہیں کھولیں گے دروازہ, تو پھر آپ ان کو بتائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ وہ فیلنگز کو تو پھر فیلنگز کے ساتھ ہی شیئر کریں گے تو مزہ آئے گا. بالکل صحیح باتوں بات, سے کیا مزہ آئے گا آپ کو؟ بالکل صحیح بات ہے. سو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں, وہی والی بات جو تھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ والا ایک چیز ہوتی ہے معلومات اور ایک چیز ہوتی ہے محسوسات. اب معلومات میں ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے, لیکن ایک ہے محسوسات میں کہ اب میرا آپ کا دوسرے چوتھے ہر بندے کا علم ایک جیسا ہے اس معلومات میں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن اللہ کو ایک فیل کرنا اور اللہ کو ہر وقت موجود فیل کرنا, اس فیلنگ میں یقیناً ہم سب کا فرق ہوتا ہوگا, کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا. تو پھر وہ فیلنگز کا سیشن میرے خیال میں چلاتے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. پھر انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور تقویٰ کس طرح فیل کیسے ہوتا ہے, اس کی لذت کیسی ہوتی ہے, اس کا بڑا ٹیسٹ ہے جی, بہت مزیدار ہے اس کا انشاءاللہ. بالکل صحیح. انکل یہ اب کسی نے پوچھا ہے کہ شادی منگنی میں جو لڑکی والوں کو گفٹ جہیز اور یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کی جو اذیت ہوتی ہے جی, اس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں کچھ. اور اس یہ بیٹے اس طرح مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہے معاشرتی مسئلہ ہے اس وقت, اور اس کو یہ اسی لیے یہ سیشن شروع کیے ہیں ہم نے, تاکہ جب تک قوم کے لوگوں کی سوچیں نہیں نہ بدلیں گے, معاشرہ نہیں بدلے گا. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے مذہبی اعتبار سے یہ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو پتہ ہے, لوگ یورپ کے سارے حالات سے واقف ہیں, وہاں کوئی نہیں یہ ڈاوری شاوری ہوتی, کوئی جہیز نہیں بنایا جاتا, کچھ نہیں جاتا, سب لوگوں کو پتہ ہے. لیکن لوگ کر رہے ہیں, ہر کوئی کرے جا رہا ہے, یہ کرے جا رہا ہے. اس کی توڑ یہی ہے یہ جو ہم آج شروع کر رہے ہیں, یہ جو کام کر رہے ہیں نا, ہم لوگوں کے ذہنوں کو بدلیں اور ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ جو غلط کام ہے اسے چھوڑ دیں. پتہ ہوتا ہے ہمیں یہ غلط کام ہے, ایسا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, پتہ ہے ہمیں, سب پتہ ہے, پورے معاشرے کو پتہ ہے. لیکن یہ جو معاشرہ ہے وہ کیا ہے, میں اور آپ مل کر معاشرہ بنتے ہیں. جب میں اور آپ اپنی سوچوں کو بدلے کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تبدیلی اسی سے آنی ہے, نہ مولوی کے واز سے آنی ہے. آپ مسجدوں میں چلے جائیں, کوئی بندہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ ساری دین کی باتیں تھی. یہ مسجد میں اگر ہوتی رہیں,
ہر جمعے کے دن ایک مولوی صاحب کو ایک آڈینس ملتی ہے، اس آڈینس کو وہ ایک ایک کر کے یہ چیزیں سکھاتا رہے تو اس علاقے کے لوگ تو سیکھ جائیں نا. لاکھوں انسان حج کرنے جاتے ہیں ہمارے اس ملک سے، وہ حج کر کے حج آخری ایکسرسائز ہے، عبادت کی آخری سٹیج ہے جس میں ایک بندہ اللہ سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے. اس میں بھی کسی نے کبھی یہ چیزیں نہیں سکھائی، کسی کو نہیں پتا، وہاں بھی وہ یہی عام. میری یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ جب میں حج کرنے گئی تھی تو انکل نے مجھے یہ تمام سبق دوبارہ دہرائے تھے کہ کیوں حج کرنے جا رہی ہو، یہ یاد رکھو. تو اب آپ سوچیں جب آپ حج کرنے گئی تھی تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ساری چیزیں بتائی تھی. میں نے آپ کو کوئی مذہبی مسائل، کوئی ثواب اجر نہیں بتایا تھا، اتنا ثواب ہوگا، اتنا اجر ہوگا، اتنا اجر. میں نے کہا تھا اگر اس ایکسرسائز سے گزرنا ہے تو غصہ نہ آپ کو آیا، کسی سے لڑ کر آپ نہ واپس آئے. آپ جب واپس آئے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. مزے کی بات ہے قرآن میں بھی یہی بات ہے کہ نہ آپس میں جھگڑا کرے، نہ جدال کرے، نہ حج میں نہ کرے. اور وہ سارے جھگڑا کر کے آتے، سارے حاجی لڑ کے آتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اور وہ میرا بہت بڑا پریکٹیکل ٹیسٹ تھا کیونکہ میں حج کرنے جب گئی تھی تو میں اپنے میرا بہت پیارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، پر اس کی اور میری پرسنالٹی ہمیشہ یوں رہتی ہے. اور انکل نے جب انکل کی انسٹرکشنز میرے دماغ میں تھی، وہ بھی اس چیز میں بڑا پکا ہے اور ہم نے بڑا اپنے اوپر جبر کیا تھا کہ حج کے دوران نہیں لڑنا. اور جو کچھ میں نے سیکھا تھا ایموشنل انٹیلیجنس میں وہ سارے کا سارا وہاں پہ ٹیسٹ. It was a practical exam کہ آپ بچوں بتاؤ کیا سیکھا تھا. It was amazing experience الحمدللہ. تو اس میں اب دوبارہ سے میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گی، میں بار بار ریپیٹ کروں گی کیونکہ ریپیٹیشن سے بات کئی دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو لگے گا یہی کہ یہ باتیں تو یہ میں نے دین کی سنی ہوئی ہیں، یہ اسٹرانگ پرسنالٹی، بیوٹیفل پرسنالٹی، اٹریکٹیو پرسنالٹی کا انہوں نے کہا تھا، باتیں یہ لوگ یہ والی کریں، یہی ہیں. دس از دا فاؤنڈیشن. میں نے ایون دو اناؤنس کیا اس کے باوجود مجھے پھر پرسنل میسیجز آئے کہ میں نے بات آپ کی سن لی ہے کہ آپ پرسنل سیشنز نہیں کرتی ہیں، آپ بہت زیادہ بزی ہیں، لیکن مجھے پھر بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے آپ سے ایک پرسنل سیشن لینا ہے اور میں آپ کو بار بار ادھر ہی ڈائریکٹ کروں گی. دس از یور فاؤنڈیشن. میں آپ کو کوئی گولی نہیں دے سکتی، میں آپ کو کوئی کوئک فکس پل نہیں دے سکتی ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کے لیے بیٹھی ہوں. ایسا اگر آپ کو کوئی کہے گا تو وہ آپ سے پیسے لینے میں انٹرسٹڈ ہے. آپ نے خرچ کرنے ہیں، آئی ایم شور آپ ابھی تک کرتے رہے ہوں گے اس طرح کے، جن کو عادت پڑی ہوتی ہے کسی بابے پیر کے پاس جائیں، کوئی تعویذ دے دے، کوئی دم کر دے، کوئی کچھ کر دے، وہ آپ کرتے رہے ہیں. تو وہ لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہ نہیں کرتی، نہ انکل وہ کرتے ہیں. ہمیں انٹرسٹ ہے کہ بندہ خود اندر سے اسٹرانگ ہو، بندے کا خود اللہ سے کنیکشن جڑے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے. مجھے آپ کو اپاہج کرنے میں کوئی شوق نہیں ہے، مجھے آپ کو ڈیپینڈنٹ بنانے میں کوئی شوق نہیں ہے. مجھے انٹرسٹ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اسٹرانگ پرسنالٹی کے بنے، خاص طور پہ جو خواتین ہیں. بیکاز میں نے جس طرح سے آپ سے کہا ہے کہ مائی پیشن از ٹو ہیلپ ویمن. کیوں نہیں آپ بن سکتی ہیں؟ ہمارے اگزامپلز دیکھیں نا، کیا کیا زبردست خواتین ہماری گزری ہیں. حضرت خدیجہ کو لے لیں تو ان کی ذات کو پڑھ کے، ان کی پرسنالٹی کی سٹوری کو پڑھ کے وہ آپ کھو جائیں گی، آپ کہیں گی کیا امیزنگ پرسنالٹی تھی. اینی وے، اور بھی کوسچنز ہیں. میں نے ابھی ایک نکالا تھا اور میں باتوں میں پھر مگن ہو گئی. انکل، کسی کے اوپر اگر ہر وقت خوف طاری رہتا ہے، اس کا آپ کیا کہیں گے؟ جی، جو ابنارملٹیز ہے نا جی دنیا میں، جو مینٹل ہیلتھ میں آتی ہیں وہ دو ہی ہیں. ایک خوف ہے اور ایک جسے غم کہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب آپ حیران ہوں گے کہ قرآن میں ساری باتیں وہ جو سائیکالوجی والے ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ ساری قرآن میں موجود ہیں، لیکن نہ مولوی صاحب نے اس طرح کبھی بتایا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نہ لوگوں نے کبھی اس طرح سمجھنے کی میں کوشش یہاں پہ کی. ایک پریفس دینا چاہتی ہوں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ میں نے بہت سال پہلے، اس وقت میں ابھی بھی بڑی فیسنیٹڈ تھی بائی دس ہیومن پوٹینشیل موومنٹ. اور ایکہارٹ ٹولی بڑا مشہور ایک اسپرچول رائٹر ہے، بڑا مشہور ہے دنیا میں. اس نے وہ لکھی تھی بک دا پاور آف ناؤ. اور میں انکل کو بیان کری بڑے جوش و خروش سے کہ انکل یہ لوگ کہتے ہیں، یہ سارے جو ٹیچرز ہیں ویسٹ کے، یہ کہتے ہیں کہ پاور اس مومنٹ میں ہے،
in this moment that you have right now, na past mein na future mein, aur jo log future mein rehte hain unke sath ye hota hai aur jo log past mein rehte hain unke sath ye hota hai. Uncle wo Power of Now badi zabardast book hai aur uncle ne हंस के मुझे कहा था कि ये तो आपके कुरान में मौजूद है, ये लेंगे आयत सुन लें आप. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें कि ये कुरान ने ये इतनी बेहतरीन बात कही थी, समझ नहीं आई थी हमें अंकल. जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जब पहली दफा मैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में गया तो वहाँ की जो डायरेक्टर थी आयशा यूसुफ नाम था उनका उस जमाने में, तो उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको यही एक आयत ही पढ़ के बताई थी. तो उन्होंने जब मैंने आयत पढ़ी तो उन्होंने कहा ये क्या आपने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, ये तो मजहबी किताब है. मैंने कहा जी मैंने मजहबी किताब में से पढ़ा है, लेकिन मैं बात आपसे साइकोलॉजी की कर रहा हूँ. आप योंग से फ्राइड से मरे से मुंसलिक होकर आप बातें करते हैं, तो वो तो इंसान थे, मेरे जैसे इंसान ही थे, ज्यादा ज़हीन थे मुझसे, यही बात है. तो इंसान होते हुए उन्होंने जो इंसान को समझा वो उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया. मैंने वो समझा जो खालिक ने अपनी मखलूक के बारे में जो कुरान में लिख दिया वो बयान हकीकत है. मैं उसे जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ. मैंने कहा जी मैं एक आयत पढ़ूंगा, उसका तर्जमा करके आपको आपकी जुबान में बात समझाऊंगा. अगर मैंने वो ठीक कहा आपके साइंस के मुताबिक तो फिर तो आप मान लेंगे, अगर नहीं ठीक कहा तो आप कह देना कि नहीं ये. उन्होंने कहा जी कुरान कहाँ और साइकोलॉजी कहाँ, आपने क्या बात कह दी. तो मैंने उन्हें जब ये आयत पढ़ी मैंने कहा इसका मतलब ये है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. खूब जान लो कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, वली अल्लाह होते हैं, उनके लिए ना खौफ है ना गम है. अच्छा मैंने ये आयत पढ़ के मैंने कहा जी मैं थोड़ा सा मौलवी टच भी मेरे पास है, अगर मैं किसी मस्जिद के मेंबर पर बैठकर इस आयत पे खुतबा दूं तो मैं 1 घंटे की तकरीर बड़ी आसानी से कर सकता हूं, जिसमें मैं और या अल्लाह के मनाकब, उनके दर्जात, उनकी कमालात बयान करके इस पर बात चला सकता हूं. लेकिन व्हाइल आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर, तो मैं अब आपको आपकी ज़ुबान में आपको बताता हूँ. मैंने कहा जी इसमें अल्लाह ने तर्जमा यह है कि जो वली अल्लाह होते हैं उनके लिए ना खौफ होता है ना गम होता है. तो मैंने कहा जी भाई गम कहते हैं सबसे पहले मैंने कहा जी भाई हमारे हालात हैं जो जिंदगी के हालात जो मेरे और आपके अब के हालात हैं, इन हालात में हमें कुछ हमारे हालात होते हैं जिनको हम खुशगवार हालात कहते हैं, कुछ हालात हैं जिन्हें हम नाखुशगवार हालात कहते हैं. खुशगवार हालात वो हैं जैसे मैं घर से निकला, किसी काम को गया, सीधा काम करके वापस आ गया, ये काम मैंने सारे अपने सही टाइम में अंजाम कर दिया, तो ये खुशगवार हालात हो गए. एक है नाखुशगवार हालात, मैं घर से निकला था किसी काम के लिए, बाहर निकला गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वहां फंस गया, वहां से निकला तो आगे कोई एक्सीडेंट बन गया, वहां फंस गया, आगे गया तो वो बंदा ही ना मिला, काम ही नहीं हुआ, वापस आया डिप्रेशन मुश्किल में ज़हनी बोझ में कि यार क्या वक्त भी जाया हो गया, एनर्जी भी सारी जाया हो गई और कोई फायदा भी नहीं हुआ बाहर निकलने का, जाने का. तो ये नाखुशगवार हालात. तो मैंने कहा जी इंसान को 2 ही किस्म के हालात दरपेश है हर लम्हे, या वो खुशगवार हैं या वो नाखुशगवार हालात है. तो जो खुशगवार हालात है वो भी हमारी पर्सनैलिटी पर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और जो नाखुशगवार हालात है वो भी हमारी पर्सनैलिटी पर कुछ नाखुशगवार जो कैफियत है वो उसमें उससे मुतासर करते हैं. तो जो नाखुशगवार हालात माजी में आए और उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी में जो डेंट बना दिया, मुतासर करके एक डेंट छोड़ गए, उसको कहते हैं डिप्रेशन. और एक और चीज है जिसको आगे कहते हैं कि भाई खौफ, जिसे आपने कहा कुरान में उसने जिसको खौफ कहते हैं फ्यूचर में आने वाले हादसात का धड़का सा जो लग जाता है, हाय मेरे साथ ये ना हो जाए, मैं अगर ये करूं तो ये ना हो जाए. अभी हुआ कुछ भी नहीं, किया भी कुछ नहीं, लेकिन करने से पहले ही बंदा सोचता है अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, ये करूं, ये खाऊंगा तो मुझे कब्ज हो जाएगी, ये करूंगा तो ये हो जाएगा. किया कुछ भी नहीं, खाया कुछ भी नहीं, पहले से मरीज भी हो गए, ये खाऊंगा तो ये मर्ज आ जाएगा मुझे, अभी किया भी कुछ नहीं, बाहर निकलूंगा तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया और पहले से. तो इसको कहते हैं फियर ऑफ अननोन. तो मैंने कहा जी आपकी जो नफ्सियात है, इल्म नफ्सियात, उसमें मरीज 2 ही किस्म के होते हैं. एक किस्म के मरीज वो होते हैं जो माजी में फंसे हुए होते हैं, एक किस्म के मरीज वो होते हैं जो फ्यूचर में फंसे हुए होते हैं. और अगर नॉर्मल हो तो वो तो नॉर्मल है,
اگر وہ درمیان میں وہ تو نارمل ہے, وہ تو بندہ مینٹل ہیلتھ کا مریض ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. تو میں نے کہا جناب آپ تو بیسیکلی ایز اے سائیکالوجسٹ آپ لوگ اگر واقعی یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں تو آپ اولیاء اللہ ہیں, بلکہ آپ اولیاء اللہ کریٹ کر رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ میں جب آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو گویا آپ ان کو بھی ولی اللہ بنا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی آپ ساری اگر قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی چیزیں بنا لے تو آپ ہی ولی اللہ ہے. واللہ ولی المومنین, اللہ دو ولی ہے مومنوں کا, اور یہ ایمان کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں. جب یہ ساری ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی عام بندہ بھی جب اللہ سے دوستی کا رشتہ بنانا چاہے گا وہ ولی اللہ ہے, وہ ولی واللہ ولی المومنین, مومنوں کا دوست ہے اللہ. اللہ نے خود کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. آیت الکرسی سے بعد میں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو جناب یہ ایمان کی ساری چیزیں ہیں پرسنالٹی والی جو ہم بیان کر رہے ہیں, یہی چیزیں اگر آپ اپنا لیں آپ کا ایمان کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کا ایمان کھڑا ہو جاتا ہے آپ اللہ کے دوست, آپ تو ولی اللہ بن گئے. مینٹل ہیلتھ سے دور رہ گئے آپ تو ولی اللہ بن گئے, آپ تو ولی اللہ بن گئے. اور یہ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, یو گائز آر انڈرسٹینڈنگ ناؤ کہ کس طرح سے جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ پریکٹیکل لائف میں کہاں پہ نقطے جوڑے ہیں. آئی ہوپ یو گائز آر لائٹ بلبز آر گوئنگ آف, کیونکہ نمبر 1 ولی اللہ کون ہے؟ اللہ کے ساتھ جس نے کنیکشن پیدا کیا ہوا, اللہ کا دوست ہے, جو ہم نے ابھی بات کور کی تھی. پھر انکل نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ یہ ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, یہ سارے کے سارے جو زیادہ تر مینٹل ہیلتھ کی جو مرض ہیں یہ 2 صورتحالوں میں, ایک وہ لوگ جو ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں, ایک وہ لوگ جو فیوچر کے ڈر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ واقعی بہت بہترین بات ہے. ماضی کے لیے ہم نے کیا بات کہی تھی جو ابھی ہم کر کے بیٹھے, صبر. یہ آپ کو بات کہی گئی تھی کہ جب کچھ ہو گیا ہے تو اس پہ صبر کس طرح کرنا ہے. فیوچر کے لیے ہم نے کیا بات کی تھی؟ توکل, اللہ پہ توکل کس طرح کرنا ہے, فیتھ, ایمان, اللہ سے جب رشتہ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا نا. اب آپ سمجھیے کہ یہ کس طرح سے آپ کی پرسنالٹی میں ان کی آ رہی ہیں جگہ جگہ سے. اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی خواتین و حضرات, کہ اس کے اوپر میں نے یقین کیجئے خود بھی اپنی زندگی کے چیلنجز سے گزری, اور یہ جو ہے نا ایک چیز مجھے پاسٹ کے اوپر سے اپنا ڈسکنیکٹ کرنا تو آ گیا تھا. یہ فیوچر کے فیئرز نے میرا بڑی دیر مجھے تنگ کیا until I realized one thing, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ غور کیجئے گا کہ جو آپ کا ہیومن برین ہے نا, یہ بڑی ہی زبردست چیز اللہ نے ہمیں دی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہی ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے کبھی کبھی. کیونکہ برین کا کام ہے, دیکھیں بچہ جو ہے نا جب وہ دنیا میں آتا ہے اس کا برین ایک کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, وہ ایک سپنج کی طرح نا اس وقت انفارمیشن گیدر کرنا شروع کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے ایک بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کوئلہ گرم ہے, اس کو میں اگر اٹھا کے منہ میں ڈال لوں گا تو جل جاؤں گا. اس کو سانپ دیکھ کے نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے لیے ایک مضر چیز ہے, وہ اس کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کرے گا. یہ صحیح غلط, مضر مفید, یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ سافٹ ویئر پروگرامنگ کی طرح نا یہ بے تحاشا مٹیریل اس کے برین میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے بچپن میں. بائی دی ایج آف 7 دیٹ پروگرامنگ از کمپلیٹڈ. اس کے بعد وہ 7 سالہ بچے والی جو پروگرامنگ ہے وہ تمام زندگی یوز ہوتی ہے کہ یہ ہے یہ, اور برین کنیکشنز جوڑ کے آپ کے آگے اپنا برین کا جو الگوریدم ہے, یہ سوشل میڈیا فیس بک کا کیا الگوریدم ہوگا یہ چھوتے بھی نہیں ہے, جو برین کا الگوریدم ہے جس کی وجہ سے وہ فیوچر پروبیبلٹیز کو 1 سیکنڈ میں, ثانیے میں کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ برین کی کمپیوٹیشن پاور جو ہے it is only based on past experiences. Whatever you have experienced وہ اتنا ہے نا, آپ کی زندگی 40-50 سال ہے, جتنی بھی ہے, 20 سال میں اتنی اچھی اتنی ہو گئی, پھر اتنی ہو گئی, وہ ایکسپیرینس اتنا ہے. بٹ کائنات تو اتنی بڑی ہے, آپ کے ایکسپیرینسز کے باہر جو چیز ہے وہ اتنی بڑی ہے, and that is the unknown. وہاں سے برین بہت ڈرتا ہے, ایگو بہت ڈرتا ہے اس سے, وہ وہاں پہ آپ کو جانے نہیں دیتا, آپ کو وہاں پہ روکنے کے لیے. اب یہ آپ کا سرکل ہے, یہ دیکھیے یہ سرکل ہے, اس سرکل کے اندر آپ کے ایکسپیرینسز ہیں. اب آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی زندگی میں کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. چینج کہاں پہ ہوگا؟ اس سرکل کے باہر. پر اس سرکل کے باہر ہی تو وہ ایگو کو خوف ہے کہ نہیں جانا. سو انڈرسٹینڈ دس پلیز. Future predictability of any relationship or any situation is an illusion.
اب یہ میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ فیوچر کی پریڈکٹیبلٹی کرنی کسی بھی رشتے یا کسی بھی سچویشن کے بارے میں ایک ایلوژن ہے. ایٹ بیسٹ آپ بہت اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کے بارے میں کچھ پریڈکشن کر سکتے ہیں, بٹ یہ ہوگا یا نہیں, اٹس این ایلوژن. آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. آپ اپنی بہترین, اس میں بھی ہمیں اللہ نے گائیڈ کیا, اپنی بہترین کارکردگی دکھائیں اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. دس از توکل, دس از توکل. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. اب اچھا, یہ آپ لوگوں نے وہ سورہ آیت مانگی تھی جو انکل نے پڑھی تھی کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا نہ, وہ تھی سورہ یونس آیت 62. میں نے اس میں زوم میں پوسٹ کر دی ہے. کسی نے کہا ہے کہ لا آف اٹریکشن کو ریلیٹ کر کے بتائیں قرآن کے ساتھ. جناب یہ بھی میں نے آج سے کئی سال پہلے جب دا سیکرٹ آئی تھی اس وقت بھی میں نے انکل سے بات کی تھی, اور دا سیکرٹ کی ایکچولی جو آتھر ہے وہ اس میں جتنے دا سیکرٹ میں جو بک ہے بڑی مشہور, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی بک ہے, وہ جنہوں نے اس میں جتنے اسپیکرز ہیں وہ زیادہ تر ان کو میں انٹرویو کر چکی ہوں. دے آر آلسو مائی گڈ فرینڈس. اور اس کا رونڈا برن کا جو کوچ تھا, بک کوچ, وہ کرس ایٹ وڈ ہے جو انکل آپ سے بھی ملنے آیا تھا. سو اس ٹاپک کے اوپر تو میں بہت بول سکتی ہوں لا آف اٹریکشن کے بارے میں. اینڈ ابھی بریفلی آپ کو بس اتنا کہوں گی کہ لا آف اٹریکشن از جسٹ اسکریچنگ دا سرفیس. ایون ویسٹ میں بھی یہ بات پتہ ہے, بک بک گئی, ڈاکیومنٹری بھی دا سیکرٹ بہت چلی, بہت اچھی ہے, دیکھیے گا ضرور. لیکن لا آف اٹریکشن جو ہے نا وہ ایکویشن کا بالکل چھوٹا سا حصہ ہے, بالکل ذرا سا. بات کریں گے کبھی کسی اور دن اس کے اوپر. انکل بریفلی مجھے پتا ہے آپ نے نماز کے لیے بھی جانا ہے, 5 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں. ایک کوشچن ایڈریس کر دیں کہ جو لوگ اس وقت کورونا سے بہت ڈرے ہوئے ہیں, خاص طور پہ کسی کا نیو یارک سے میسج آیا, وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے ابھی بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کورونا, ویسٹ میں ابھی بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ وہ توکل کے ساتھ کس طرح اس کے ساتھ ڈیل کریں؟ میرا خیال میں اگر آپ تھوڑا سا اگلی جو اس میں ذکر والی اور عبادت والی ورکشاپ لیں گے, اس وقت تک اگر صبر کر جائیں تو اس میں ہم ان کو پہلی محفل میں نسخہ بتا دیں گے کس طرح اللہ کا ذکر کریں, تاکہ وہ ان کے ساتھ دیکھیں ان کو کچھ سپورٹ چاہیے. ایک بندہ ڈر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے سر کے آ کر اوپر کھڑا ہو جائے, یا میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے جس کا میں بازو تھام لوں, یا جو میرا بازو تھام لے, تو اس کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے, طاقت مل جاتی ہے. تو یاد رکھیں یہ ایک ایسی آفت ہے کہ اس آفت سے بچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. صرف بالکل, وہ اللہ کے ذکر میں, وہ جن سے اگر انڈیویجولی کرنا چاہتے ہیں بات تو کر لیں, میں ان کو کسی وقت میں دے سکتا ہوں وہ نسخہ ان کو سمجھا. میسج کیجیے گا, آپ کو سب کو پتہ ہے ان باکس کیسے کرنا ہے, یا آپ فیس بک کے اسی کے ان کو فوری طور پر ریلیف چاہیے تو ان کو ایمرجنسی دوا پہ دے دیتے ہیں. اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو ذکر انہیں کرنا, اللہ کو یاد کرنا ہوگا, اور اللہ کے ساتھ جب ایک ریلیشن شپ ساتھ ہی قائم ہوگا تو یہ خوف ہٹ جائے گا ادھر سے آٹومیٹکلی. میں اس میں بہت بریفلی آپ سے شیئر کروں گی, آپ لوگوں نے شاید وہ ویڈیو نہیں دیکھی, کیونکہ میری بیٹی کو کرونا ہوا تھا اور میں نے اس کے اوپر پھر ویڈیو بنائی تھی. اور آپ یقین کریں کہ میں اس سے پہلے تک, کیونکہ میں تو انکل کے ساتھ ذکر بھی کرتی تھی اور سب کچھ, اور میں سب کو یہ کہتی تھی ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ ڈر آپ کے امیون سسٹم کو بھی ویک کرتا ہے. سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ڈر ہے, اور یہ آپ کی بالکل آپ کے امیون سسٹم کو نیچے لے جاتا ہے. اور یہ وہ, لیکن جب میری اپنی اولاد کے ساتھ ہوا, اور دوسری میری چھوٹی بیٹی کو ایکچولی ایستما کی تکلیف ہے, تو جب بڑی کے ساتھ ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں دہل گئی, کیونکہ یہ ہوا بھی شروع میں تھا, اپریل میں ہوا تھا. اس وقت تک تو بہت دہشت ناک سٹوریز ہی سننے میں آ رہی تھی, اور میں بہت بری طرح سے ڈر گئی. اور مجھے اب معلوم تھا کہ انکل نے مجھے, اگر انکل سے بات کروں گی تو انکل کیا کہیں گے, تو میں نے اس وقت مصلح بچھایا, کیونکہ وہ ساری دہشت ناک سٹوریز میرے دماغ میں آ رہی تھی. اور میں نے وہ جو تمام چیزیں انکل نے مجھے سکھائی ہوئی تھیں اس وقت میں نے وہ اپلائی کی. میں نے مصلح بچھا کے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے میں اللہ کے آگے جھک گئی, اور میں نے یہی کہا کہ یا اللہ تیری دی ہوئی اولاد ہے, تیری دی ہوئی بیٹی ہے, جس کا میرا رب بھی تو ہے, ان کا رب بھی تو ہے, میری جان بھی تیرے قبضے میں, ان کی جان بھی تیرے قبضے میں. اگر کوئی اس طرح کی مشکل آپ نے میرے لیے چن لی ہے تو میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں آپ کی, سوائے اس کے کہ میں آپ کی مرضی, آپ کی رضا کے اوپر سر جھکا دوں. لیکن ساتھ ہی دعا کی کہ میرے مالک, میرے رب, اس مشکل آزمائش سے مجھے نہ گزارنا. میں آپ سے آپ کی رحمت کی بھیک مانگتی ہوں, میں آپ کی مرسی کی بھیک مانگتی ہوں, میری بیٹی کو شفا دیں, میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں.
اور اس کے بعد میں بس سجدے میں روتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سکون میرے اوپر اتار دیا کہ خوف ختم ہو گیا. یہ ابھی بھی نہیں پتا تھا کہ بچی کا خدا نخواستہ ڈیزیز پروگریس ہوگی, ڈینجرس ہوگی, نہیں ہوگی, یہ اب, لیکن میں تیار ہو گئی کہ میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے, اور وہ خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے بچوں میں بھی خوف نہیں آنے دیا اللہ کے فضل و کرم سے, اور ان کو بھی ذکر کرایا بائی دا وے. تو آج کی آئی تھنک ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے ورک شاپ. انکل بہت بہت شکریہ, وی آر سو گریٹفل. اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا خزانہ ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ علم دنیا کی زندگی بھی آسان کرے گا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کی زندگی آسان ہوتے ہوتے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنتی جائے گی. سو اللہ جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ انکل. بہت شکریہ. اینڈ آل آف یو گائز, تھینک یو سو مچ. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آئے, بہت بہت شکریہ. اور پلیز اس کو شیئر کیجیے گا, بیکاز یاد رکھیں یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آئی ہے تو مے بی کسی اور کو جو مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, وہ بھی یہ سن کے کوئی بات سمجھ سکے. سو پلیز اسپریڈ دس. تھینک یو سو مچ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.